बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी का सुनाएं, किस किस शहर में अभी तक सावन वाली जो हब्स वाली गर्मी है वो स्टार्ट हो गई है। इंतहा की शिद्दत वाली हब्स है और फिर गर्मी उस पर ज़्यादा और फिर लोड शेडिंग। हाँ जी, तो सुनाइए आपको नावल कैसे लग रहे हैं। बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा शोर है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पंखा मैंने थोड़ा तेज़ चलाया हुआ है। बहुत गर्मी है, हब्स है, तो फिर पंखे के बगैर पड़ा भी नहीं चाहता। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इग्नोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने नावल सेलेक्ट किया है वो मैंने आंचल 2014 के शुमारे से मैंने नावल सेलेक्ट किया है, नबीला अबर राजा का मेरा इल्ज़ाम भी तुम। बहुत ही खूबसूरत ये एक कंप्लीट नावल है, बहुत ही प्यारा नावल है। मुझे ये नावल बड़ा पसंद है। मैंने सोचा आपको भी ये पढ़ के सुनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा इल्ज़ाम भी तुम। रंगो बू का गोया तूफ़ान उमड़ आया था। आसिर अलवी कज़न्स और दोस्तों के साथ उस रंगीन और शौक हंगामे से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। फरहान, जिसकी मेहंदी थी, आसिर का कज़न और जिगरी दोस्त था। फरहान ने अपनी पसंद से लड़की चुनी थी जिसके साथ अब उसकी शादी होने जा रही थी। वो बेपनाह खुश था। फरहान का निकाह दोपहर में हो चुका था। फरहान की ख्वाहिश थी कि मेहंदी का ये फंक्शन मुश्तरका हो, मगर रमना के घर वाले नहीं माने और फिर रमना के घर से मेहंदी आ गई थी। आसिर के 2-4 मंचले दोस्त लड़कियों पर तबसरे कर रहे थे। आसिर भी पास खड़ा था। फरहान की बहनें और कज़न्स उसे सुर्ख दुपट्टे की छाँव में मेहंदी के लिए सजाए गए स्टेज तक ला रही थीं। अब बार बार आसिर के नाम की पुकार पड़ रही थी। अवैस और हसान भी फरहान के दोस्त थे। तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुश्कात, कहाँ हो? जल्दी करो, फरहान भाई को मेहंदी लगाओ। आसिर के पीछे से आवाज़ आई थी। जब भी वो पुरवकार कदमों से चलती फरहान तक आई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लड़की का लहजा बहुत नरम और सुलझा हुआ था। मुश्कात, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आंटी की तबीयत की खराबी के बावजूद आप मेहंदी में शरीक हुई। फरहान का लहजा सामने वाली लड़की के लिए एहतराम और इज़्ज़त से भरा हुआ था, जिस पर आसिर जी भर के हैरान हुआ। फरहान भाई, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन गए हैं। एक हल्की सी मुस्कान उसके लबों पर सजी हुई थी। मैंने जल्दी वापस जाना है क्योंकि भाभी अम्मी जान के पास अकेली हैं। मुश्कात, मुझे आपकी मजबूरी का पता है, इसलिए इसरार नहीं करूँगा, मगर बारात और वलीमे पर आप लाजमी शरीक होंगी। फरहान के लहजे में प्यार भरा तहक्कुम था। ओके फरहान भाई, मैं ज़रूर आऊँगी। आसिर इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के दौरान पूरी तरह फरहान और उस लड़की की तरफ मतवज्जा रहा जो यकीनन फरहान की ससुरालियों में से थी, क्योंकि उसका अंदाज़ा उन दोनों की गुफ्तगू से हो रहा था। बहुत नाइस लड़की है, रमना की कज़न है, फरहान ने उसके जाने के बाद आसिर से कहा। फरहान के लहजे का एहतराम बता रहा था कि वो लड़की ख़ास ही है। हालांकि पहली निगाह में वो इतनी ख़ास हरगिज़ नहीं लगी थी। कपड़े भी कोई ख़ास चमक दमक वाले नहीं थे। सर पर स्कार्फ और शाने पर दुपट्टा था जो बड़े सलीके से ओढ़ा गया था। बारात किसी दूसरे शहर तो जानी नहीं थी, इसलिए आराम से तैयारी की गई। वहाँ पहुंचकर आसिर की मतलाशी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। अवैस ने नोट कर लिया, वैसे भी वो उससे मिजाज आशना था। यार क्या बात है, किसको ढूंढ रहे हो? किसी को भी नहीं, उसने अवैस को टाला। फरहान ने आसिर समेत अवैस और हसान को भी साथ साथ रहने को कहा था। यार दूल्हा बनके तुम बिल्कुल हवंक लग रहे हो। आसिर ने चोट की। तुम्हें रमना की कज़न्स का पता नहीं है, आफत है पूरी। एक एक से शरारत करती हैं और ने एक दूध पिलाई जूता छुपाई के दौरान जो मेरी दुर्गत बनने वाली है, सोच सोच कर होल उठ रहे हैं। बेचारा फरहान सचमुच घबराया हुआ था। हमारे होते हुए परेशान मत हो, अवैस से पीठ ठोंकी। तुम्हारे होने की वजह से ही तो परेशान हूँ, ऐसा ना हो तुम लड़की वालों की तरफ हो जाओ। फरहान उसकी आदत से आगाह था। जब वो शर्मिंदा सा हो गया। रमना की कज़न्स मिठाई और दूध लेके आई। रमना की कोई बहन नहीं थी, इसलिए बहनों का रोल कज़न्स अदा कर रही थी। उन सब में वो नज़र नहीं आ रही थी जिसकी फरहान ने तारीफ़ की थी। खाने के बाद रमना को भी स्टेज पर फरहान के साथ बिठाया जाना था। जब भी वो नज़र आई, वो रमना को थाम कर अंदर से लाई थी। अब वो रमना के साथ ही बैठी थी। आसिर ने खुलकर जायज़ा लिया। वो फरहान के दाएं जाने बैठा था। अचानक मुश्कात की निगाह उसकी तरफ उठी तो उसे गुस्सा आ गया। रमना उसे पास से उठने ही नहीं दे रही थी। अम्मी जान की तबीयत खासी बेहतर थी, इसलिए वो पुरसुकून थी। पर फरहान भाई के साथ बैठे नौजवान की निगाहों ने उसे डिस्टर्ब सा कर दिया था। आज वो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस थी। स्कार्फ उसी तरह बालों को छुपाए हुए था। आंखों में काजल की शौक सी तहरीर और लबों के कटाव में नेचुरल लिपस्टिक की हल्की सी
جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی جس میں سرخ ننھا منا سا نگ بڑا واضح تھا۔ بارات کی واپسی پر وہ رمنا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آصیر ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ فرحان تھا۔ وہ وقفے وقفے سے مشکات کو مخاطب کر رہا تھا۔ اب تو آصیر کو اس کا نام ازبر ہو چکا تھا، اسی کی شخصیت کی مانند منفرد اور پروقار۔ فرحان کے گھر میں رمنا کو پہلے تو مختلف رسموں سے گزارا گیا، پھر اندر لے جایا گیا۔ اب آصیر اویس اور حسان کے گھیرے میں تھا۔ تم تو آج ایک ہی لڑکی کو گھور گھور کر دیکھتے رہے، خیر تو تھی؟ پتہ نہیں، وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر دوستوں کے پاس سے ہٹ گیا۔ آصیر کے لیے شاید یہ عام اور معمولی سی بات تھی، مگر دیکھنے والوں نے بہت سی باتیں خود سے اخذ کر لی تھیں۔ جہاں اویس و حسان نے اس کی نگاہوں کی چوری پکڑی تھی، وہاں مشکات کی کزنز نے بھی آصیر کی نگاہوں کی بے باکی اور بے خوفی ملاحظہ کی تھی، اور پھر سب نے ایک دوسرے کو یہ بات بتائی تھی۔ آصیر کی نگاہ وقتاً فوقتاً اسے چھو کے پلٹ آئی۔ مشکات کی کزن سماویہ نے یہ منظر پوری جزیات اور تفصیلات کے ساتھ یاد کر لیا۔ سماویہ ویسے بھی مشکات سے خار کھانے لگی تھی۔ مشکات سماویہ کے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، پورے گھر کی لاڈلی۔ چچا جان کو اپنی اس چھوٹی بیٹی پر بے پناہ فکر تھی۔ سماویہ کے ماموں کی فیملی کینیڈا میں رہائش پذیر تھی، وہ چھٹیوں میں پاکستان آتے جاتے رہتے تھے۔ سماویہ کی ممانی زہرا کو ایک ملاقات میں مشکات بھا گئی۔ وہ کسی کو بتائے اور مشورے کیے بغیر سیدھی سماویہ کے چچا عباس کے گھر پہنچ گئی۔ اس بات کی خبر جب سماویہ اینڈ فیملی کو ہوئی تو بڑا جھگڑا ہوا۔ وہ تو آس لگائے بیٹھے تھے کہ سماویہ سے بڑی بیٹی ہادیہ کا رشتہ ماموں کے بیٹے کو دیں گے، اور ادھر اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ عباس چچا تک بھی یہ قصہ مبالغہ آمیزی اور افسانہ طرازی کے ساتھ پہنچا تو انہوں نے نرمی سے سماویہ کے ماموں ممانی کو انکار کر دیا، اور پھر بالا ہی بالا زہرا ممانی نے اپنی بہن کی بیٹی سے لاڈلے سپوت کی نسبت طے کر دی۔ اس کا ذمہ دار بھی مشکات کو ٹھہرایا گیا۔ وہ نہ ہوتی اور نہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکلتا۔ تب سے سماویہ نے تو اس سے ضد ہی باندھ دی تھی۔ مشکات اسے بہت بری لگنے لگی تھی۔ پورے خاندان کی عورتیں مشکات کی مثالیں دیتی تھیں، لڑکیوں کو ایسا ہونا چاہیے، بلا ضرورت وہ بولتی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ فضول کی شوخی اور دکھاوا اس کے مزاج سے کوسوں دور تھا۔ وہ سنجیدہ، باوقار اور رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں احترام کا تصور ابھرتا تھا۔ بلا ضرورت وہ کزن سے فری نہیں ہوتی تھی، سلیقے اور ڈھنگ کے کپڑے پہنتی تھی، فیشن کرتی تو ایک حد میں رہ کر۔ بہت سی ماؤں کے لیے وہ ایک آئیڈیل بچی تھی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر پیٹھ پیچھے مشکات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کی ڈریسنگ اور حلیے پر طنز کیے جاتے، اور یہ اعتراض اور طنز کرنے میں لڑکیاں پیش ہوتی۔ اس وقت حد ہی ہو گئی جب حافظ اسرار کا رشتہ مشکات کے لیے آیا۔ حافظ اسرار سلجھا ہوا معزز خاندان کا نوجوان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر تھا اور اچھا خاصا خوش شکل اور اسمارٹ تھا۔ ابھی مشکات کے گھر والوں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ حتمی طور پر رضامندی یا انکار نہیں ہوا تھا، پر لڑکیوں کے ہاتھ مذاق آ گیا تھا۔ پھپھو کی بیٹی سدرا نے تو اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا، ہمیں مشکات کی مثالیں مت دیا کریں، ہم اس کی طرح بن گئے تو پھر حافظ اسرار جیسے مولویوں کے رشتے ہی ملیں گے، اور مجھے مولوی پسند نہیں۔ اس لطیفے نے سارے خاندان میں گردش کی تھی۔ رمنا سے بمشکل تمام اجازت لے کر وہ بھائی کے ساتھ واپس آئی۔ امی ابو دونوں اسی کے انتظار میں تھے۔ امی گزشتہ ماہ سیڑھیوں سے گر کر ٹانگ کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھی۔ کچھ دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ ٹانگ پر چڑھے پلسٹر کی وجہ سے چلنا پھرنا محال تھا۔ کوئی نہ کوئی عیادت کے لیے بھی چلا آتا۔ اسی دوران رمنا کی شادی طے پائی۔ رمنا اس کے بہت قریب تھی، اپنی ہر بات شیئر کرتی۔ رمنا اور مشکات کے ابو آپس میں بھائی تھے۔ رمنا مشکات کو بہت پسند کرتی تھی اور دل سے اس کی معترف تھی۔ سماویہ ہادیہ کی نسبت اس نے مشکات کا کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی چچا کی یہ بیٹی کس نیچر کی ہے۔ ان دونوں کی بنتی بھی خوب تھی۔ ابو تو رمنا کی رخصتی کے بعد تایا کے پاس ہی رک گئے تھے اور کافی دیر بعد گھر واپس آئے تھے۔ مشکات ان کے آنے کے گھنٹہ بعد واپس آئی۔ اس نے سب سے پہلے امی سے ان کی طبیعت کا پوچھا، ابو سے گپ شپ کی، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے ارادے سے کمرے میں آئی۔ پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے، سر سے اسکارف اتارا تو ریشمی بالوں نے اس کی کمر کو ڈھانپ لیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئی تو اسی فرصت میں اسے فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھا نوجوان یاد آیا۔ کس طرح اسے گھور رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہا ہو، کسی کھوج میں ہو۔ عجیب بے باک سی نگاہ تھی اس کی، اخلاق کی ہر حد سے آزاد۔ سجی سنوری رمنا کل کے مقابلے میں آج بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس حسن میں یقیناً فرحان کی محبتوں کا اعجاز بھی شامل تھا۔ مشکات نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تو رمنا نے ہاتھ پکڑ کر پاس ہی بٹھا لیا۔ سماویہ اور ہادیہ پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ سماویہ کی نگاہ آصیر الوی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ کھانے کے دوران نظر آ ہی گیا۔
ایک اچھے میزبان کی طرح وہ سب پر توجہ دے رہا تھا۔ مشکات چچی ندرت اور خاندان کی دیگر عورتوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف سماویہ اور ہادیہ تھی۔ آسیر علوی ان کی ٹیبل پر بھی آیا۔ آخر کو وہ اب فرحان کے سسرالی تھے۔ اس نے آسیر پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مشکات کی ٹیبل کے پاس رکا تو سماویہ نے معنی خیز نگاہوں سے ہادیہ اور ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ان سب سے خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، میں گرم کھانا منگواتا ہوں۔ اس کی مخاطب مشکات تھی، جس نے پلیٹ میں صرف تھوڑی سی بریانی اور سلاد ڈالا تھا۔ آسیر نے پاس سے گزرتے بہرے کو مزید کھانا لانے کے لیے کہا۔ مشکات سے کھانا کھانا دو بھر ہو گیا۔ سماویہ کی معنی خیز کھنکھار اس کی سماعتوں تک پہنچ گئی تھی۔ آسیر کی بیک پر سماویہ بیٹھی تھی۔ ہمیں کولڈ ڈرنک منگوا دیں؟ سماویہ نے خود دخل اندازی کی تو آسیر فوراً الرٹ ہو گیا۔ ہم بھی آپ کی رمنا بھابھی کے رشتے دار ہیں، اس نے جتایا تو جواباً وہ ہنس پڑا۔ مجھے پتہ ہے، لگتا تو نہیں ہے، کچھ خاص لوگ ہی آپ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں، آپ بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ وہ خالی پڑی کرسی پر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تو سماویہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ فواد بھائی نے کہا تھا کہ واپسی میں چچی اور سماویہ لوگوں کے ساتھ آ جانا، کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ صبر سے ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھا کے سب لوگ کب کے فارغ ہو چکے تھے، مگر سماویہ کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ مشکات ان کی ٹیبل پر آ گئی۔ چچی گھر چلے نا، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آسیر تب فوراً اس کی طرف گھوما۔ اب وہ پوری جی جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ خود پر گڑی اس کی نگاہیں مشکات کو احساس توہین میں مبتلا کر رہی تھیں۔ آسیر نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ مشکات پنک کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سر پر کپڑوں کے ہم رنگ سکارف تھا اور اس کے سر کے بالوں کی کوئی جھلک تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ پاؤں نازک سی جوتیوں میں مقید تھے۔ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں؟ آسیر نے فوراً آفر کی۔ ارے نہیں، ہم اپنی گاڑی میں جائیں گے، چچی قدرت نے فوراً جتایا۔ مشکات خاموش کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہماری کزن ہے مشکات۔ سماویہ نے آسیر کی توجہ مشکات کی طرف محسوس کی تو جھٹ اس کا ادھورا سا تعارف کروا دیا۔ کیا کرتی ہیں آپ مشکات؟ آسیر کے تو دل کی کلی ہی کھل اٹھی۔ سماویہ اور ہادیہ سمیت اب قدرت بھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھی اور دل میں کچھ سوچ رہی تھی۔ میں گھر پر ہی ہوتی ہوں، وہ مختصر جواب دے کر بہانے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ سماویہ نے جانے کیوں اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس کا انداز اور نگاہیں طنزیاں تھیں۔ وہ بچی تو تھی نہیں کہ محسوس نہ کرتی۔ مشکات اندر آ کر رمنا سے ملی، تب تک قدرت کا بھی جانے کا موڈ بن چکا تھا۔ آسیر، فرحان اور اس کی دیگر فیملی گیٹ تک ان کے ساتھ آئی۔ آخری وقت آسیر نے پھر مشکات کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہا۔ مما پاپا کے ساتھ بڑی بھابھی نگین کے پاس سعودیہ گئی ہوئی تھی۔ انہیں گئے ہوئے 1 ماہ سے زائد ہو گیا تھا۔ نگین بھابھی کے ہاں پورے 6 سال کے بعد ایسا موقع آیا تھا کہ وہ پھر سے ماں کے رتبے پر فائز ہونے جا رہی تھیں۔ اس بار وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ پہلا بیٹا بھی میجر آپریشن سے ہوا تھا اور وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ اس بار تو جو ان کو الٹے سیدھے خواب آ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ وہمی ہو رہی تھی۔ فون پر بات کرتے کرتے رو پڑتی۔ نگین کی وجہ سے افروز بھی پریشان تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ فوراً سے بھی پیشتر بہو بیٹے کے پاس پہنچ جائیں۔ اس معاملے میں عمر علوی بھی بیوی کے ہمنوا تھے۔ وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، انہیں گھومنے پھرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ سو افروز کے ساتھ سعودیہ عاشر اور نگین کے پاس جا پہنچے۔ ان کی موجودگی سے نگین اب پرسکون تھی۔ اس نے پھر سے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ افروز کا ارادہ تھا کہ بہو اور پوتوں کے ساتھ ہی واپس پاکستان جائیں گی، جہاں آسیر بے چینی سے ان کا منتظر تھا۔ جب بھی فون پر بات ہوتی وہ یہی پوچھتا مما آپ کب آئیں گی؟ افروز کو کچھ پریشان سا لگا تھا۔ اتنی دور بیٹھ کے وہ تفصیل بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں ہی بیٹے تھے۔ آسیر سب سے چھوٹا اور منہ پھٹ تھا۔ عاشر اور یاسر دونوں کی شادی ہو چکی تھی، اب آسیر ہی باقی بچا تھا۔ باقی دونوں صاحب اولاد تھے اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے بعد عاشر کو سعودیہ میں جاب ملی تو وہ نگین کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ نگین گھر سنبھالتی تھی اور ایک شرارتی سا بیٹا۔ اپنی مسیحائی آزمانے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ گھر میں ہی خوش تھی۔ شادی کے بعد تھوڑا عرصہ ہی اس نے پریکٹس کی تھی، پھر گھریلو زندگی میں ایسی گم ہوئی کہ کچھ فرصت ہی نہیں ملی۔ عاشر کو سالانہ چھٹیاں ملتی تو وہ نگین کے ساتھ پاکستان کا چکر لگا لیتا۔ یاسر اس سے بڑا تھا اور آرمی میں کرنل تھا۔ اس کے بھی 3 بچے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ افروز اور عمر علوی کے ساتھ ہی مقیم تھا، ورنہ تو وہ دونوں بیٹوں کی آئی روز پوسٹنگ سے تنگ آ گئے تھے۔ اب کچھ سکون تھا۔ آسیر کے لہجے میں انتشار محسوس کر کے افروز پریشان تھی اور جلد از جلد پاکستان واپس جانا چاہتی تھی، مگر جب تک نگین سفر کرنے کے قابل نہ ہوتی ان کا آنا محال تھا۔
سماویہ نے چٹخارے لے کے یہ مزیدار قصہ سب کو سنایا تھا۔ اب تو ندرت نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس لمبے چوڑے جہاز میں نظر لڑکے کی توجہ 100% مشکات کی طرف تھی۔ انہوں نے صرف آسیر کی توجہ ہی محسوس کی تھی، مشکات کی بیزاری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پہلے وہ شاید یقین نہ کرتی، پر اب سماویہ کے دلائل ایسے تھے کہ انہیں یقین کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کا ذکر جٹھانی اور دونوں دیورانیوں سے بھی کیا۔ بظاہر اس چھوٹی سی بات کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ حافظ اسرار کے گھر والوں کو وہ حتمی جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عباس بھی راضی تھے۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ لڑکا بھی مشکات کی طرح باکردار اور مہذب تھا۔ حافظ اسرار کے گھر والوں نے جواب لینے کے لیے آنا تھا۔ اس نے ایک فرمانبردار بیٹی کی طرح معاملہ والدین کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ مشکات عباس کی لاڈلی تھی۔ اپنے تینوں بچوں میں انہیں یہ بیٹی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اسے اپنے لیے خدا کا انعام قرار دیتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے۔ مشکات نے بھی ہمیشہ ان کے اس فخر کا مان رکھا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ گھرداری میں مگن تھی۔ نور افشاں کی ٹانگ ٹوٹی تو اس نے خدمت گزاری میں دن رات ایک کر دیا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ امی کے تمام کام وہ خود کرے، بھابھی کو زحمت نہ دے۔ اس وجہ سے سماما بھی خوش تھی۔ حافظ اسرار کی والدہ نے ندرت کے گھر ایک تقریب میں مشکات کو دیکھا تھا، تب سے وہ ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ اپنے بیٹے اسرار کے لیے وہ انہیں ہر لحاظ سے مناسب لگی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ عباس مان جائیں گے۔ ان کا یہ یقین بے جا نہیں تھا۔ سماویہ نے باتوں باتوں میں آسیر کے حوالے سے مشکات پر طنز کیا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ رمنا بھی میکے آئی ہوئی تھی۔ مشکات نے سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ اس نے گھر آ کر فرحان سے آسیر کی شکایت کی۔ فرحان آسیر سے جا پہنچا۔ اس بات کو 6 روز گزر چکے تھے۔ پھر نہ آسیر اس سے ملا نہ فون پر بات ہوئی۔ فرحان نے کال کی تو اس کا نمبر آف تھا۔ اویس اور حسان فرحان سے فون کر کے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس کا نمبر کبھی بند نہیں ملا۔ آسیر ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا۔ اویس اور فرحان سیدھے اس کے آفس جا پہنچے۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کی سیکریٹری سے پتہ چلا کہ وہ 5 دن سے آفس آ ہی نہیں رہا۔ مزید اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ فرحان اور اویس اب سچ مچ میں پریشان تھے۔ چلو گھر چلتے ہیں آسیر کے پاس، اویس نے تجویز دی تو فرحان نے بھی ادھر ہی گاڑی موڑ لی۔ فرحان نے گاڑی آسیر کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ سلام صاحب، چوکیدار نے زوردار آواز میں سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ فرحان نے چوکیدار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آسیر کے بارے میں سوال کیا۔ صاحب، چھوٹے صاحب تو بیمار ہیں۔ اس اطلاع پر فرحان اویس کا منہ تکنے لگا۔ یاسر بھائی تو گھر پر نہیں تھے، البتہ ان کی بیگم ہمارا گھر پر تھیں۔ انہوں نے دونوں کو آسیر کے بیڈ روم تک پہنچا دیا۔ آسیر فرحان کا خالہ زاد بھائی بھی تھا۔ فرحان اس کے بہت قریب تھا۔ دونوں پل پل ایک دوسرے کی مصروفیات سے آگاہ رہتے تھے۔ آج پہلی بار فرحان کو اپنی بے پرواہی پر غصہ آیا۔ شام ڈھل رہی تھی پر آسیر کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ کھڑکیوں کے پردے موسم کی خنکی کے باعث گرے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ لائٹ جلنے اور دروازہ کھلنے کی آواز پر الٹا لیٹا آسیر کسمسایا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں، پپوٹے بھی سرخ اور بھاری لگ رہے تھے۔ اویس اور فرحان پریشان ہو گئے۔ وہ ہمیشہ نکسک سے تیار خوشبو میں بسا اپنی دل نشین مسکراہٹ سمیت ملتا۔ اس کی خوش لباسی مشہور تھی۔ 6 دن کی بڑی شیب میں وہ پہلے والا آسیر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ سگریٹ کو اس نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پاس بڑی ایش ٹرے بتا رہی تھی کہ اس نے بے دردی سے دل کھول کر سگریٹ نوشی کی ہے۔ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرحان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ناراض ہو؟ ہم سے کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ اویس بھی قدرے حیران تھا۔ ارے نہیں، ناراضگی کیسی؟ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کے معدوم ہو گئی۔ پھر یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا میرے حال کو؟ اس نے الٹا اویس سے سوال کیا۔ مجنوں لگ رہے ہو پورے۔ جواب میں آسیر خاموشی رہا۔ اتنے میں ہمارا بھابھی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات میں ٹرے سجائے ادھر ہی آ گئی۔ 2 دن پہلے اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ رات بھر تیز بخار رہا مگر یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اوپر سے اسموکنگ شروع کر دی ہے۔ تم لوگ پوچھو کیا پرابلم ہے اس کو؟ میں اور یاسر تو پوچھ کر تھک گئے ہیں۔ آنٹی نے واپس آ کے دیکھا تو یہی کہیں گی کہ ہم نے آسیر کا خیال نہیں رکھا۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، میں پوچھتا ہوں۔ فرحان نے انہیں تسلی دی تو وہ چلی گئی۔ پھر اویس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں اب بتاؤ آسیر، کیا چکر ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنا یہ حال بنایا ہوا ہے؟ فرحان کافی سنجیدہ تھا۔ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اس بات پر آسیر اور بھی سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس نے اتنے دنوں کی الجھن اور پریشانی کی وجہ بتا دی۔ وجہ بڑی رنگین تھی اور وہ تھی مشکات۔ تمہیں بھی محبت ہو ہی گئی؟ میں تو تھوڑی دیر پہلے تک یہی سمجھتا رہا کہ تم صرف دل لگی کر سکتے ہو، محبت نہیں۔ تم نے تو حیرت انگیز خبر دی ہے۔ ہر لڑکی کو فضول کہہ کر ٹھکراتے رہے اور یہ سب کیا ہے؟ اویس نے اسی کا کہا لوٹایا۔ ایک دم سے جانے
ایک دم سے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خود سے کسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رات سونے کے لیے لیٹتا تو دو خائف سی شکایتی آنکھیں ذہن کے دریچے پر دستک دینے لگتی۔ فرحان اس کی شکایت لے کر آیا، تب سے وہ ڈسٹرب تھا۔ فی الحال کوئی راز واز نہیں تھا، بات ہی ایسی تھی ناقابل یقین۔ کہاں وہ، کہاں مشکات، آصیر کے حلقہ احباب میں ایک سے ایک طرح دار اور شوق لڑکی تھی۔ مشکات ان سب سے بالکل الٹ تھی، اور اب آصیر اپنے منہ سے اقرار کر رہا تھا کہ کچھ خاص ہے اس میں۔ کہیں یہ وقتی جذبہ تو نہیں ہے؟ فرحان مشکوک تھا۔ جواب میں وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ رمنا نے اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے، وہ بہت سنجیدہ اور سلجھے کردار کی لڑکی ہے، تمہاری فرینڈ سے بالکل مختلف۔ مجھے پتا ہے، تبھی تو کہا ہے کہ وہ بہت خاص ہے۔ رمنا کل ہی میکے سے واپس آئی ہے، پرسوں مشکات کے گھر ہماری دعوت ہے۔ رمنا نے بتایا تھا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے مشکات کے لیے، اس کی فیملی بھی تقریباً راضی ہے، مگر ابھی تک باقاعدہ رضامندی نہیں دی گئی ہے۔ تم اگر واقعی سیریس ہو تو خالہ سے بات کرو، تمہارا پرپوزل لے جائیں۔ فرحان نے اسے چیک کرنے کے لیے دانستہ مشکات کے لیے آئے رشتے کا بتایا، جسے سن کر آصیر اور بھی پریشان نظر آنے لگا۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ آصیر کے لیے دل لگی واقعی دل کی لگی بن گئی تھی۔ یہ آج کی حیرت انگیز خبر تھی کہ آصیر جیسا نوجوان بھی کیوپڈ کے تیر کا شکار ہو سکتا ہے، جو صنف نازک کے ساتھ پائیدار جذبے کا قائل ہی نہیں تھا۔ اپنی فرینڈز کو اس نے فرینڈ شپ تک ہی محدود رکھا تھا۔ وہی آصیر محبت کی دھیمی دھیمی آگ میں سلگ رہا تھا۔ یہ تو محبت کی پہلی سیڑھی پر پاؤں دھرنے والا الجھا سا آصیر تھا، ابھی وہ ملی بھی نہیں کہ کھونے کا دھڑکا لگ گیا تھا۔ فرحان نے اس کے لیے آئے رشتے کی بات کر کے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ عام سی لڑکی اس کے لیے بہت خاص، بلکہ خاص الخاص بن گئی تھی۔ عباس صاحب کے ہاں دعوت بڑی پرلطف رہی۔ فواد بھی شریک محفل تھا۔ فرحان سب سے مل کر بہت خوش تھا۔ واپسی پر فرحان نے خود ہی مشکات کے لیے آئے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ اس بارے میں پیش رفت سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ چچا جان جلد ہی ہاں کرنے والے ہیں، رمنا نے بتایا تو فرحان پریشان سا ہو گیا۔ رمنا کو بتانے میں حرج نہیں تھا، اس نے رک کر آصیر کی واردات قلبی سے اسے بھی آگاہ کر دیا۔ رمنا کو مشکات کا غصہ اور شکوہ یاد آ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ مشکات آصیر بھائی کے لیے دل میں نرم جذبہ رکھتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی مجھ سے شکایت نہ کرتی۔ سماویہ نے تو اسے اچھا خاصا بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ رائی کا پہاڑ بن گیا ہے، اور آپ کے یہ دوست آصیر ان پر حیرت ہوتی ہے۔ ہماری شادی میں مشکات کو دیکھ کر محبت کرنے لگے، نہ کوئی بات نہ کوئی ملاقات، اور ایک نظر میں محبت بھی ہو گئی۔ رمنا کا انداز اچھا خاصا طنزیہ تھا۔ فرحان تڑپ ہی تو گیا۔ یہ کوئی بزنس یا سودا تو نہیں ہے، مجھے آصیر کا پتہ ہے، وہ محبت وغیرہ کو فضول تصور کرتا تھا، اس جذبے پر اس کا زیادہ یقین نہیں تھا، مگر کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا۔ آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ ان کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے ہے، اور ان میں سے کچھ آصیر بھائی کے معاملے میں سیریس بھی ہیں۔ میں سب کے بارے میں جانتا ہوں، آصیر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں ہے۔ اس موضوع پر میری کتنی بار آصیر سے بات ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف دوستی اور وقتی دل لگی ہے۔ بہت خوب، آصیر بھائی مشکات کو بھی دل لگی کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ فرحان کی بات پر رمنا غصے میں آ گئی۔ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو سیدھے طریقے سے پرپوزل دیں، یوں کسی لڑکی کو بدنام تو نہ کریں۔ اوکے، یہ بھی ہو جائے گا، میں جا کے آج ہی بات کرتا ہوں۔ خالہ جان تو سعودیہ میں ہے، جانے انہیں آنے میں کتنا ٹائم لگے، لیکن میں بات کرتا ہوں، آصیر کو میں خود سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اس بات شکست اسے برداشت نہیں ہوگی۔ فرحان قدرے پریشان نظر آنے لگا۔ رمنا بھی خاموش تھی، باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ گھر آ کر رمنا کے سامنے فرحان نے آصیر کو فون کیا۔ تم خالہ جان کو فون کر کے بتا دو، وہ چھوٹتے ہی بولو تو آصیر الجھ سا گیا۔ کس کا بتا دوں؟ مشکات کے بارے میں بتا دو، اس کے والدین نے اگر ایک بار حافظ اسرار کے گھر والوں کو ہاں کر دی تو تم ساری عمر دیکھنا پھر۔ جانے کیوں فرحان اتنا تلخ ہو رہا تھا، وہ آصیر پر خوب گرجا برسا۔ میں پہلے بھابھی اور یاسر بھائی سے بات کروں، پھر ماما کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ آصیر نے عجلت میں فون بند کر دیا۔ آصیر اسٹریٹ فارورڈ تھا، لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی بات کہنے والا۔ یہاں تو معاملہ پھر دل کا تھا، اسے یاسر بھائی اور مارا بھابھی سے بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آپ جا کر بات کریں مشکات کے والدین سے، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تو مارا نے مانی خیز نگاہوں سے یاسر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی شادی میں شریک ہوئی تھی، پر مشکات کون سی لڑکی تھی یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں بھی اس لڑکی کو دیکھنے کا شوق تھا جس نے آصیر کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی انہیں مشکات کے گھر بھیج دیتا، مگر یہ کام بھی تو ایک ضابطے کے تحت ہونا تھا۔ افروز آنٹی ملک سے باہر تھی، عمر الوی کی رائے لینا بھی ضروری تھی۔
یاسر نے سب سے پہلے سعودیہ فون کر کے ماما اور پاپا کو سب کچھ بتایا۔ مما نے کہا کہ مجھے لڑکی کی تصویر میل کر دو، یاسر کے پاس ہوتی تو کرتا۔ پاپا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارا کو لے کر چلے جاؤ، آخری فیصلہ ہمارے آنے کے بعد ہوگا۔ خواتین میں سے ہمارا بھابھی رمنا اور فرحان بھائی کی مما امبرین اور ان کے شوہر اکبر علی مشکات کے گھر آئے تھے۔ عباس رمنا کی وجہ سے اس خاندان کو کچھ جاننے لگے تھے۔ رمنا کی سسرال انہیں بہت پسند آئی تھی اور اب مشکات کے لیے رشتہ ادھر سے ہی آیا تھا۔ نور افشاں کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ رمنا جس خاندان میں بیاہ کر گئی تھی وہ سماجی حیثیت اور امارت میں ان سے بڑھ کر تھا۔ آصیر الوی فرحان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اب آنا جانا شروع ہو گیا تھا تو فرحان اور اس کے گھر والوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا تھا۔ فرحان پسندیدہ عادات کا مالک تھا، یہ بات آصیر کی فیور میں جا رہی تھی۔ جاتے وقت یاسر اور امارہ نے انہیں اپنے گھر آنے کی پرزور دعوت دی جو عباس نے قبول کر لی۔ اس بہانے وہ آصیر اور ان کے گھر بار کو بھی دیکھ لیتے، باقی فیصلہ انہیں کرنا تھا۔ نور افشاں ویسے ہی اس رشتے کے حق میں تھی مگر عباس جلد بازی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تو ابھی تک حافظ اسرار کے گھر والوں کو حتمی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ مشکات کے لیے آصیر کا رشتہ آیا ہے۔ سماویہ کے لیے یہ اطلاع بہت ناقابل یقین تھی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا ان دونوں میں چکر چل رہا ہے۔ اب نتیجہ سامنے ہے، شادی میں ہی سب کچھ ہوا اور اب رشتہ بھی آ گیا۔ وہ ندرت سمیت بہت سو کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ آصیر اور مشکات میں پہلے سے چکر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اب اس نے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ مشکات کے پرانے تاثر کو زائل کرنے میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ چچی ندرت سیدھی نور افشاں کے پاس پہنچی اور چھوٹتے ہی آصیر کے رشتے کا پوچھا۔ ظاہر ہے انہیں سب کچھ بتانا پڑا۔ ہاں اچھا ہے، اولاد کی پسند بھی تو ضروری ہے۔ جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر اور کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے کیا سوچا ہے تم نے؟ ادھر نور افشاں ان کے جملوں کے ہیر پھیر میں گم تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سوچنا کیا ہے، عباس ابھی جا کے ملیں گے آصیر کے گھر والوں سے، اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ سنبھل کے بولی۔ لو اب اس میں سوچنا کیسا، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چل دی، پر نور افشاں ان کی کئی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کوئی اور اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو کیا مشکات اس لڑکی کو پسند کرتی ہے جو اس نے رشتہ بھجوایا ہے؟ پہلے بھی مشکات کے حوالے سے وہ آصیر کا قصہ سن چکی تھی، پر مشکات نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ آصیر نے اتنی جلدی مچائی کہ عمر الوی کو آتے ہی بنی افروز، نگین اور چھوٹے پوتے کی وجہ سے فی الحال آ نہیں سکتی تھی، پر آصیر کے تیور اور بے صبری دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ انہیں آنا ہی پڑے گا۔ یاسر نے فون پر بڑی تفصیل سے اس کے ضد اور جارحانہ رویے کا ذکر کیا تھا، جانے وہ کیوں اس طرح کر رہا تھا۔ فرحان نے مشکات کے لیے آئے پہلے پرپوزل کا بتا کر اسے بے سکون کر دیا تھا۔ اسے ان دیکھے حافظ اسرار سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ مشکات کے ابو نے بھی حافظ اسرار کے گھر والوں کو رضامندی نہیں دی تھی، پر آصیر خوف کا شکار تھا۔ پاپا آ گئے تھے، آصیر نے کھل کے کہا تھا۔ آپ خود مشکات کے گھر جائیں، اس کا مطالبہ ایسا ناجائز بھی نہیں تھا۔ سعودیہ سے آنے کے 2 دن بعد عمر الوی عباس صاحب کے گھر گئے۔ ادھر حافظ اسرار کے گھر والے ان سے پہلے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اڑتی اڑتی سنی تھی کہ مشکات کے لیے ایک اور نوجوان کا رشتہ آیا ہے اور وہ ادھر ہی ہاں کریں گے۔ اسرار کی والدہ کو دھڑکا لگ گیا تھا، اتنی اچھی لڑکی کو وہ ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ عمر الوی مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں سمیت آئے تھے۔ ان کے ساتھ آئے نوکر نے سارے لوازمات گاڑی سے اتار کر رکھے تھے۔ اسرار کی والدہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ نور افشاں نے انہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیا تھا، لیکن وہ مایوس سی تھیں۔ آتے وقت انہوں نے پھر جواب مانگا۔ نور افشاں نے کہا کہ آخری فیصلہ ان کے مجازی خدا کا ہوگا۔ یہ بات سن کر ان کا یقین ندرت کی باتوں پر پختہ ہو گیا کہ یقیناً آصیر کا رشتہ مشکات کی مرضی سے آیا ہے، ورنہ عباس اور نور افشاں ٹال مٹول سے کام نہ لیتے۔ ندرت نے ہی انہیں اکسایا تھا کہ آپ جا کر عباس بھائی سے جواب مانگیں۔ ندرت کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ عباس حافظ اسرار کے علاوہ کسی اور کو ہاں کرے۔ یہاں حسد کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ آصیر کی فیملی حافظ اسرار کے گھر والوں سے کئی گنا اچھی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ عباس بھائی آصیر کے گھر والوں کو صاف انکار کر دیں۔ سماویہ نے پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ آصیر اور مشکات کا افیئر چل رہا ہے۔ مشکات جس طرح کی لڑکی تھی اسے دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی کہ وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلا سکتی تھی۔ شادی میں جن کزنز نے آصیر کی نگاہوں کی بے باکی نوٹ کی تھی انہیں تو اس بات پر 100% یقین تھا۔ عمر الوی کا اسرار زور پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ 3-4 بار آ چکے تھے۔ عباس ابھی تک تذبذب میں تھے کہ کس کو ہاں کریں کس کو نہ کریں۔
حافظ اسرار کے بارے میں انہوں نے جاننے والوں سے معلومات کروائی تھی۔ سب ٹھیک ہے کی رپورٹ ملی تھی۔ آصیر کے بارے میں نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ ان کی بیگم سمیت بہو اور بیٹے کا فیصلہ بھی آصیر کے حق میں تھا۔ ایک بیٹی وہ پہلے ہی آصیر کے خاندان میں دے چکے تھے۔ بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ آصیر کی فیملی اسرار کے مقابلے میں بہت اسٹرانگ تھی۔ وہ پھر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے، بار بار رائے بدلتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر خدا سے مدد طلب کی تو سکون سا آ گیا۔ وہ فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا فیصلہ حافظ اسرار کے حق میں تھا۔ بے شک آصیر الوی کی فیملی حافظ اسرار سے مضبوط اور ہر چیز میں بڑھ کر تھی۔ اگر وہ آصیر الوی کے لیے ہاں کرتے تو خاندان والوں کے دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی کہ مشکات کا واقعی آصیر الوی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے وہ اس معاملے میں انا پسند تھے، نہیں چاہتے تھے کوئی ایسی بات کرے۔ انہیں دو کام کرنے تھے، حافظ اسرار کی والدہ کو فون کر کے ہاں کرنی تھی اور عمر الوی کو فون کر کے معذرت کرنی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد اب اسرار کی والدہ ہی کرتا دھرتا تھی۔ عباس صاحب نے ان کا نمبر ملایا، انہوں نے خوشگوار انداز میں خیر خیریت پوچھی۔ اسرار کی والدہ کا رویہ روکھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ نے کس لیے فون کیا ہے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اگر آپ نے عمر صاحب کو ہاں کرنی تھی تو ہمیں اتنے چکر کیوں لگوائے؟ آپ کی بیٹی آصیر کو پسند کرتی ہے، آپ ہمیں بتا دیتے، میں امید تو نہ رکھتی۔ خیر ہاں یا نہ کرنا آپ کا حق تھا، میں خود آپ کو فون کرنے والی تھی۔ عباس بھائی، میں نے آپ کی بہن ندا کے گھر سے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے۔ ندا بہن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہفتہ 10 دن تک بیٹے کی دھوم دھام سے منگنی بھی کروں گی، آپ سب آئیے گا۔ اسرار کی والدہ نے انہیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں وہیں صوفے پر ڈھہ گئے۔ ان کا سارا مان و فخر غرور مشکات نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آصیر کو پسند کرتی ہے، اس بات نے انہیں بہت دکھی کیا تھا۔ اپنی بہن ندا کی منہ سے یہ سن کر کہ لڑکا ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ آج اسرار کی والدہ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی آصیر کو پسند کرتی ہے۔ مشکات نے انہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اب عزت اسی میں تھی کہ وہ عمر الوی کو ہاں کر دیتے۔ انہیں دکھ کسی بات کا تھا کہ اگر مشکات آصیر میں انٹرسٹڈ تھی تو اپنی ماں یا بھابھی سے ذکر کر دیتی، وہ اسرار کے گھر والوں کو ادھر ہی جواب دے دیتے۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں بند رہے۔ 2 بار ثمامہ آئی، ایک بار نور افشاں دے کر گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے ثمامہ سے کہا کہ مشکات کو میرے پاس بھیجو۔ وہ اسی وقت چلی آئی۔ وہ خود پریشان تھی کہ ابو صبح سے کمرے میں بند ہیں، انہوں نے خود بلایا تو اس سے شکر کیا کہ اسی بہانے وہ ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کمرے سے کیوں نہیں نکلے، صبح سے شام ہو گئی ہے۔ بیٹھو مشکات، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا چہرہ اضطراب اور پریشانی کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ جی ابو خیریت ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بیٹا اس گھر میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، میں نے تم پر بیجا سختی کی ہو، زیادتی کی ہو یا تم پر اپنا کوئی ناپسندیدہ فیصلہ مسلط کیا ہو تو بتاؤ۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہے تھے۔ نہیں ابو، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ بیٹا اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم نے مجھ سے نہ صحیح اپنی ماں سے ذکر کر دیا ہوتا، ثمامہ کو بتایا ہوتا کہ تم آصیر کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہو۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ اپنی اولاد کی مرضی کو مقدم نہ جانوں۔ خیر میں نے عمر صاحب کو ہاں کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں۔ جا کے مہمانوں کی خاطر مدارت کی تیاری کرو۔ اس کے حواسوں پر بم گرا کے وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ شرم، حیا اور غصے سے اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ فطری شرم و حیا کی وجہ سے وہ باپ سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی صفائی میں وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس سے رائے لی جائے گی تو وہ حافظ اسرار کے حق میں فیصلہ دے گی، پر یہاں تو ابو سے بتائے بغیر فیصلہ کر چکے تھے۔ شام کو آصیر کے گھر والے آ رہے تھے۔ مشکات کے دل میں جو قیامت بپا تھی اسے ہی پتا تھا۔ افروز بہت خوش تھی کہ آصیر کے پرپوزل پر ہاں کر دی گئی ہے۔ نگین نے مناسب نہیں سمجھا کہ اور انہیں اپنے پاس روکے رکھے۔ عاشر نے سیٹ بک کرا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر آصیر انہیں خود لینے آیا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ کھلنڈرے اور شوخ آصیر کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ محبت نے اسے کتنا بدل دیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی اور سرمستی میں کیا کر ڈالے۔ ندا پھپھو کی بیٹی سدرا کی منگنی حافظ اسرار سے ہو رہی تھی۔ یہی سدرا اسرار کا مذاق اڑاتی تھی، اس کا نام مولوی رکھ چھوڑا تھا۔ اب شاہانہ جوڑے میں ملبوس، گردن اکڑائے سب سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ مشکات کو دیکھ کر عورتوں نے دبی دبی آواز میں باتیں اور اشارے کرنے شروع کر دیے۔ نہ وہ بہری تھی نہ انجان، ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنی ناقابل اعتبار ہو گئی۔ اسرار کی والدہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے ہنستے ہنستے نور افشاں کو مبارکباد دی، ساتھ ہی طنز کا تیر بھی چلا دیا۔
آپ نے بھی بہت اچھا کیا، جوان اولاد کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مشکات پاس ہی تھی، اسے مزید یہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اس نے شکر کیا جب امی واپسی کے لیے اٹھی۔ افروز بھی دھوم دھام سے منگنی کرنا چاہ رہی تھی، مگر عباس صاحب کا ارادہ براہ راست شادی کا تھا۔ افروز نے اپنے گھر فنکشن کیا تھا جس میں مشکات کے گھر والوں کے علاوہ بہت سے رشتہ دار اور دوست احباب مدعو تھے۔ انہوں نے اپنی خوشی اس طرح پوری کر لی تھی۔ عباس نے عمر الوی سے کہا کہ آپ اب شادی کی تیاری کریں۔ آصیر 27 سال کا میچور نوجوان تھا، اپنا بزنس کر رہا ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ عمر الوی بھی اسی حق میں تھے کہ شادی میں تاخیر مناسب نہیں۔ فرحان کے ولیمے کے بعد آصیر نے مشکات کو نہیں دیکھا تھا۔ دو بار وہ ان کے گھر بھی گیا، ہر کوشش اور خواہش کے باوجود اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پایا۔ عباس صاحب اتنے ماڈرن نہیں تھے کہ اسے گھر بلا کر مشکات سے ملاتے۔ رمنا کی زبانی اس کی برتھ ڈے کا پتہ چلا تو اس نے خوبصورت سا کارڈ خریدا، سرخ گلابوں کے پھولوں کا بوکے لیا اور رمنا کی خدمات حاصل کی۔ وہ اور فرحان شام کو مشکات کے گھر گئے۔ نور افشاں اور ثمامہ نے خاطر مدارت کی۔ مشکات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ثمامہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اپنے کمرے میں ہے۔ رمنا اندر داخل ہوئی، مشکات لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ہیپی برتھ ڈے جناب، اس نے لگے ہاتھوں وش کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں سالگرہ نہیں مناتی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جی مجھے پتہ ہے، پر بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ لو یہ کارڈ اور پھول۔ اس نے شوخی سے دونوں چیزیں اسے دی۔ سرخ دہتے گلابوں کا بوکے بہت خوبصورت تھا، کارڈ کا ڈیزائن بہت دلکش تھا۔ مشکات نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جواب میں رمنا نے شوخی سے شانے اچکا دیے۔ مشکات نے کارڈ لفافے سے نکالا، اس پر آصیر کا نام دیکھ کر پھولوں کا بوکے اس نے زمین پر دے مارا۔ اتنی جرأت اس گھٹیا شخص کی، سارے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور تم یہ اس کے دیے لوازمات مجھے دینے چلی آئیں؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مشکات کا ری ایکشن بہت سخت تھا، رمنا دیکھتی رہ گئی۔ اس صورتحال کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ سنبھل کر بولی۔ تم کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے مجھے اپنی ہی نگاہوں میں گرا دیا ہے، اس کی وجہ سے خاندان میں جھوٹی سچی باتیں بنی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو آخر، لوفر کہیں کا؟ مشکات کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رمنا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بات ایسی تھی کہ وہ فرحان سے بھی کھل کے نہیں کہہ سکتی تھی۔ آخر کو مشکات اس کی کزن تھی، آصیر کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ فرحان کو وہ مشکات کے اس انتہائی سخت ریئیکٹ کا بتاتی تو جانے وہ کیا سوچتا۔ سدرا اپنی منگنی کے بعد بہت خوش تھی۔ سدرا اور اسرار کی شادی میں ابھی ٹائم تھا، مگر آصیر نے پہلے میدان مار لیا تھا۔ اسے ویسے بھی بہت جلدی تھی۔ مشکات کے گھر تیاری ہو رہی تھی۔ آصیر نے سختی سے کسی بھی قسم کے جہیز سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے گھر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں مما اور پاپا مکمل طور پر اس کے ہمنوا تھے۔ انہوں نے عباس صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں مشکات جیسی پیاری بیٹی دے رہے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں عباس اور نور افشاں مجبور ہو گئے تھے۔ نور افشاں ماں تھی، ان کا ارمان تھا کہ بیٹی کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ دے، پر آصیر کی ضد نے انہیں وہیں روک دیا۔ وہ صرف مشکات کے لیے کپڑوں کے کچھ سوٹ لے چکی تھی۔ افروز بیگم نے باقی کسی بھی چیز سے منع کر دیا تھا۔ عباس صاحب نے کچھ رقم مشکات کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی تھی۔ آصیر اپنے کمرے کی ڈیکوریشن اثر نو کروا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشکات کو اس کے پاس آ کر کسی کمی کا احساس ہو۔ انٹیریئر ڈیزائنر نے کمرے کے حساب اور کلر اسکیم کے مطابق سیٹنگ کی تھی۔ اب کمرہ آصیر کی خواہش کے مطابق تھا۔ بس کمی تھی تو اس دلربا کے وجود کی۔ بس بہت جلد وہ اسے بتائے گا کہ وہ کس طرح پہلی نگاہ میں اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی، وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ ان غسیلی نگاہوں میں جب وہ اپنے نام کے رنگ اترے دیکھے گا تو ان سب رنگوں کو اپنے دل کے نہا خانے میں قید کر لے گا۔ وہ اسے اپنی تڑپ، بے چینی، بے قراریوں کا حال سنائے گا، اسے اپنی شکست کا بتائے گا۔ اس کی اتنی محبت پا کر وہ کتنی خوش ہوگی۔ اپنا ہر جذبہ، اپنی تمام تر محبت وہ اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ وہ محبتوں کے رنگوں سے اسے سرتاپا رنگ دے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آصیر بھائی و مشکات کی بن پائے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ خاندان بھر میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آصیر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ وہ آصیر بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی، نہ کوئی ایسا چکر تھا، پر سب یہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا چکر تھا اور اب شادی ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مشکات کس نیچر کی ہے، آصیر کی غلطی بھی مانتا ہوں، پر یہ معاملات دل کے ہیں، ان پہ کسی کا زور نہیں چلتا، اور تم فکر نہ کرو۔ مشکات کی ناپسندیدگی شادی سے پہلے تک ہی ہے، اگلے دن دیکھنا سب سیٹ ہو چکا ہوگا۔ عورت مرد کی محبت کے آگے موم ہو جاتی ہے۔ فرحان کی اپنی لاجک تھی، رمنا اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔
آسیر کا کمرہ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور جا بجا سرخ گلاب نظر آ رہے تھے۔ دہلیز پر پاؤں دھرتے ہی سرخ گلابوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ مشکات نے تکیے پر بکھرے پھولوں میں سے ایک اٹھایا، اسے سونگھا، پھر مسل کر فضا میں اچھال دیا۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی چیز بھی اس کی اپنی نہیں ہے، سب پرایا ہے، کسی اور کا ہے، کیونکہ آسیر نے ہر قسم کے جہیز سے منع جو کر دیا تھا۔ یہاں پڑی ایک ایک چیز کا مالک کوئی اور تھا اور وہ خود بھی اب آسیر الوی کی ملکیت ہو گئی تھی، پر نہیں، وہ خود کو ہرگز اس کی جاگیر یا ملکیت نہیں بننے دے گی۔ اب وہ پہلے والی نرم و نازک سلجھی ہوئی مشکات نہیں تھی جسے آسیر الوی نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تو بدنامی اور توہین کے احساس سے جسی ہوئی مشکات ہے۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کا تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ آسیر الوی، تمہارے تو میں سارے ارمان ایک ایک کر کے خاک میں ملاؤں گی۔ آج کچھ گھنٹے قبل جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو سب گھر والے اس سے مل کے روئے تھے، پر ابو اسے گلے لگاتے ہی دور ہٹ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا ان میں پہلے والی محبت و شفقت مفقود ہے۔ فواد بھائی اور تایا ابو نے اسے تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عباس صاحب پیٹھ موڑے اپنے آنسو خشک کر رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی قدموں کی چاپ ابھری۔ پرفیوم اور کولون کی ملی جلی مہک میں اب گلاب کے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ مشکات تکیے کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ آج کوئی آڑ اور پردہ اس کے اور آسیر کے درمیان نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب جا کر بیٹھا تھا۔ مشکات کی گردن اوپر اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں آسیر پر مرکوز تھیں۔ یہ آنکھیں اور یہ دیکھنے کا انداز ہرگز ایک نئی نویلی شرمائی ہوئی دلہن کا نہیں تھا۔ اس کے آنے پر بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ السلام علیکم، آسیر کی آواز میں ورافتگی اور بے پناہ خوشیوں کی چہکار تھی۔ جواب میں مشکات کے لب باہم پیوست ہی رہے۔ آسیر اس کے بہت قریب تھا۔ آج نہ تو کوئی اسکارف مشکات کے سر پر تھا، نہ کسی دوپٹے نے اس کے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا جو اس کے جوبن کی خوبصورتی چھپ جاتی۔ آج تو وہ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں سجی سرخ نگ والی انگوٹھی کو بھی چھو سکتا تھا۔ مشکات کے عروسی ہوش ربا وجود کی ساری خوبصورتیاں ہی تو سامنے تھیں۔ سلام کا جواب تو دے دیں۔ آسیر کی کھنکتی آواز شرارت سے ابھری، تب مشکات کے ساکت وجود میں ہلچل مچی۔ میں تمہیں سلامتی کی دعا نہیں دے سکتی، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم جیسے لوگ سلامت رہیں۔ تم جیسے ہوس کے اسیر کے لیے میرے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ اپنی گندی نگاہوں سے تم نے مجھے آلودہ کر دیا۔ میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی ہوں۔ عزت نفس اور انا ہی تو میرا اثاثہ تھی، وہ بھی تم نے چھین لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے حاصل کر کے میری محبت بھی حاصل کر لو گے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے۔ آسیر تو جیسے شاک کی حالت میں تھا۔ وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مشکات، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کی روح سے محبت کی ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ محبت روح سے، بہت خوب۔ اپنے جسمانی ہوس کو تم نے روح سے محبت کا نام دے دیا۔ تمہیں اگر میری روح سے اتنی محبت تھی تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ تمہیں تو میری روح سے محبت تھی نا، کرتے رہتے روح سے محبت۔ میرے ابو اسرار کی فیملی کو ہاں کرنے لگے تھے، تم نے درمیان میں آ کر مجھے ان کی نگاہوں سے بھی گرا دیا۔ تم کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتے ہو کہ تمہیں میری روح سے محبت ہے۔ نہیں، اپنی ہوس کو چھپانے کے لیے تم نے خوبصورت جملہ گھڑا ہے، اسے محبت کا نام نہ دو۔ مشکات کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ زہریلے الفاظ اس کے نرم و نازک احمری لبوں سے ادا ہو رہے تھے، انہیں ہونٹوں سے جن کی نرماہٹ کو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، محبت اور ہوس میں کیا فرق ہے؟ پر تم جیسے لوگوں کو کیا پتہ ہوگا اس فرق کا؟ تم مرد ہو، مجھ سے طاقتور ہو، میں ایک کمزور سی لڑکی ہوں۔ تم کھلونے کی طرح مجھ سے کھیلو گے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مزاحمت کروں گی، تم میری مزاحمت کا گلا گھونٹ دو گے۔ میں ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکی ہوں۔ میں کوئی احتجاج نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے جیت تمہاری ہی ہوگی، ہوس ہی کی ہوگی۔ یہ صبح تمہاری فتح کے ساتھ طلوع ہوگی۔ بولتے بولتے مشکات کا سانس پھول چکا تھا۔ یکدم ہی وہ خود کو انتہائی کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ آسیر جہاں بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ مشکات، آپ چینج کر کے ریسٹ کریں، وہ بے تاثر لہجے میں بولتا ٹیرس میں جا کھڑا ہوا۔ آسیر الوی، یہ بھی تمہاری چال ہے۔ وہ اب بھی زہر خن تھی۔ دونوں بازو سامنے دیوار پر ٹکائے وہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نیچے لان اور گیٹ کے سامنے اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی۔ سارا ہنگامہ اور شور دم توڑ چکا تھا۔ دائیں پاکٹ میں سے آسیر نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی۔ یاسر اور راشد بھائی سمیت پاپا بھی اسموکنگ نہیں کرتے تھے۔ اسے یہ لت کالج کے آخری سال میں لگی تھی۔ اب کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ پریشانی اور اضطراب میں بھی اس نے کئی سگریٹ
پھونک ڈالے، پرسکون تھا کہ پھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی آرزو کو کتنی دھوم دھام سے اسے اپنے گھر لایا تھا، اس کے جملہ حقوق اسیر کے نام محفوظ ہو چکے تھے، وہ اس کی بن گئی تھی۔ تو یہ تھا اس محبت کا انجام۔ اسیر علوی، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ رات کے زخم ابھی ہرے تھے جب ہی صبح نگین بھابھی نے دروازہ بجایا تو وہ مشکل اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول پایا۔ صبح صادق کے قریب وہ آ کر صوفے پر لیٹا تھا۔ اب 9:30 بج رہے تھے۔ مشکات نے ہی اٹھ کے دروازہ کھولا۔ وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ نگین بھابھی رات کی تحریر اس کی آنکھوں میں پڑھ لیں۔ بھائی، ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے، تیار ہو کر فوراً آؤ۔ نگین بھابھی وہیں سے پلٹ گئی۔ مشکات بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ نیا گھر، نئے مکین تھے، اسے اجنبیت ہو رہی تھی۔ اسیر کب کمرے میں آیا، کب سویا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے پتا تھا اسیر علوی اسے متاثر کرنے کے لیے خود سے پیش قدمی نہیں کر رہا ہے، اور یہ تو طے تھا کہ وہ اس سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ اسیر نہا کر باتھ روم سے نکلا، بال بنائے، عادت کے مطابق پرفیوم اور کولون لگایا۔ وہ اب کل والا اسیر ہی نظر آ رہا تھا، مضبوط اور گہرا۔ آئیں مشکات، ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ امارا بھابھی مشکات کو ناشتے کے لیے لے جانے آئیں۔ مشکات کو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں انہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ افروز نے کھڑے ہو کر مشکات کا ماتھا چوما اور اسے اپنے پاس ہی کرسی پر بٹھا لیا۔ سبھی مشکات کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ ہر ایک کے انداز میں اپنائیت و گرم جوشی تھی۔ اتنی پذیرائی کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ افروز آنٹی اور عمر انکل اسے محبت کرنے والے سادہ دل والے لگ رہے تھے۔ عاشر اور یاسر بھائی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے مشکات برسوں سے اسی گھر میں رہتی آ رہی ہے۔ اپنے رویے سے انہوں نے اجنبیت کی دیواریں گرا دی تھیں۔ اب اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہو، امارا اور نگین کی طرح اب تم بھی ہماری بیٹی ہو۔ عمر انکل بالکل ابو کی طرح بول رہے تھے۔ اس کی اجنبیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اس میں سارا کمال عمر انکل اور افروز آنٹی کی محبت کا تھا۔ ناشتے کے بعد کافی دیر وہ دونوں اس کے پاس بیٹھے رہے۔ شام میں ولیمہ تھا۔ نگین بھابھی نے کہا، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ نہیں، میں ادھر ٹھیک ہوں، اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ اتنے میں رمنا اور فرحان بھائی چلے آئے۔ افروز آنٹی مہمان عورتوں کے پاس تھیں۔ رمنا مشکات کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ مشکات بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ رمنا کو ہمت ہی نہیں ہوئی کچھ پوچھنے کی۔ اسیر البتہ حشاش بشاش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اسے قدرے ڈھارس سی ہوئی۔ ولیمے کی تقریب سے پہلے مشکات کے گھر والے آ گئے۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ سب سے یوں ملی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ عباس صاحب نے لمبے چوڑے اسیر کو خود سے لپٹا لیا۔ اب وہ ان کا داماد تھا۔ وہ سب سے عزت و گرم جوشی سے ملا۔ عباس نے مشکات کا چہرہ دیکھا تو قدرے اداس نظر آ رہی تھی۔ شاید اپنے سب گھر والوں کو درمیان پا کر گزرا وقت یاد آ گیا تھا جو وہ یوں اداس تھی۔ ولیمے کے بعد جو ہی مہمان رخصت ہوئے، اسیر کچھ دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ مشکات تھکی ہوئی تھی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ اسے اسیر کی طرف سے خوف بھی تھا۔ ذہنی طور پر وہ ہار مان چکی تھی پر ہتھیار پھینکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلد ہی لوٹ آیا۔ تب تک وہ بھاری بھرکم کپڑوں سے جان چھڑا چکی تھی۔ اسیر صوفے پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا، پھر کوٹ اتار کے صوفے پر بے پرواہی سے ڈالا۔ اس کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ بے شک مشکات آنے والے لمحات سے شکست مان چکی تھی، پر اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسیر کے چہرے پر غصہ تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ اسی حال میں اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کہیں جائے فرار نہیں تھی۔ میں ساتھ والے روم میں سونے جا رہا ہوں۔ مین ڈور میں نے لاک کر دیا ہے۔ صبح آپ جب اٹھیں تو میرا دروازہ ناک کر دیجیے گا۔ میرا خیال ہے آپ بہت سمجھدار ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح جان گئی ہوں گی۔ خوف کا طلسم چناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ مشکات کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی تھی۔ ہیرو بننے کی ناکام کوشش۔ ایک بار پھر اسے سوچتے ہوئے وہ زہرآلود ہو رہی تھی۔ اٹھ کر اپنا دروازہ اس نے اندر سے لاک کیا۔ یہ گھر ڈبل سٹوری تھا۔ اسیر اوپر والے پورشن میں تھا۔ شروع سے ہی وہ ادھر سوتا تھا۔ اب تو اوپر رہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اوپر 3 بیڈ رومز کے ساتھ ایک ماسٹر بیڈ روم بھی تھا اور گیسٹ روم اس کے علاوہ تھا۔ وہ ماسٹر بیڈ روم میں سویا تھا۔ ادھر ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس پورشن کا داخلی دروازہ سیڑھیوں کے اختتام پر تھا اور اس نے سونے سے پہلے لاک کر دیا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی جلدی یہ تماشا سب پر عیاں ہو جائے۔ اپنی عزت نفس اور انا اسے بھی عزیز تھی۔ مشکات نے اسے ہوس کا اسیر اور غلام کہا تھا۔ اس کے سارے نرم و کومل جذبے اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ اب تو دور دور تک ویرانی تھی اور ابھی جب وہ اس کے قریب رکا تھا تو اس کے تاثرات میں کتنی بے یقینی تھی۔ وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر سا گیا تھا۔
مشکات اسے اتنا ناقابل اعتبار تصور کر رہی تھی، کسی ڈاکو اور لٹیرے کی طرح وہ اس پر شبخون مارے گا۔ شادی کے بعد اس کی سب سے پہلی دعوت اویس نے کی تھی۔ اس نے سرینا ہوٹل میں ان دونوں کے لیے پہلے سے ٹیبل ریزرو کروا لی تھی۔ مشکات کی شادی کے کپڑے سبھی بہت نفیس اور کامدار تھے۔ شادی سے پہلے وہ سادہ حلیے میں رہتی تھی، ریشمی کپڑے بہت کم پہنتی تھی، مگر نگین اور امارا نے اس کے لیے ایک سے ایک سوٹ خریدا تھا۔ پہلے وہ میک اپ بھی نہ ہونے کے برابر کرتی تھی، اب روز نگ سگ سے تیار ہوتی تو افروز بیگم نہال ہو جاتی۔ امارا بھابھی نے دعوت پر جانے کے لیے اس کا جو سوٹ نکالا تھا وہ کاپر اور اسکن کلر میں تھا۔ آصیر نے خود لیا تھا، خالصتاً اس کی چوائس تھی۔ نگین بھابھی نے نانا کرنے کے باوجود اس کا میک اپ بھی کر دیا۔ وہ بہت ہوا تو لپسٹک لگا لیتی تھی۔ اتنا خوبصورت سوٹ ہے، جیولری ہے، میک اپ میں اچھی لوگوں کی یہی دن ہے، فرصت کے بعد میں چیوں پیوں گود میں آئیں گے تو انہی کے پیچھے بھاگتی رہو گی۔ نگین بھابھی نے چھیڑا تو اس کے رخسار تپ گئے۔ آصیر بھی قریب بیٹھا مشکات کی تیاری کے انتظار میں تھا۔ اس نے تو اس بھابھی کے مذاق کو بہت انجوائے کیا، پر مشکات سے اداکاری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے شکر کیا جب بھابھی میک اپ کے لوازمات اٹھا کر گئی۔ افروز آنٹی گاڑی تک مشکات کو چھوڑنے آئیں۔ اویس انہیں کے انتظار میں تھا۔ اس نے خوش دلی سے مشکات سے دعا سلام کی، ہلکی پھلکی گپ شپ ہو رہی تھی۔ بھابھی یقین کرے جب سے اس نے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو ہم فرینڈس میں سے کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ ہر لڑکی کو عام سی ہے، کچھ خاص نہیں ہے اس میں کہہ کر اگنور کر دیتا۔ ہم اس کے گھر گئے، جناب بیمار ہو کے پڑے ہوئے تھے، وہیں سے پتہ چلا کہ آپ کی شوہر نامدار کو محبت ہو گئی ہے۔ بھابھی آپ واقعی بہت خاص ہیں۔ جب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا کچھ رائے نہیں تھی، کیونکہ میں یہی سمجھتا رہا کہ آصیر کی محبت اس کی فرینڈس تک کی طرح ہوگی، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسی ہیں جیسی آصیر کہتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اویس شروع ہوا تو بولتا گیا۔ آصیر پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے راز بتا رہا تھا۔ مشکات پہلے ہی اس کے بارے میں اتنی بری رائے رکھتی ہے، پتہ نہیں اب کیا سوچے گی۔ وہ ندامت سے عرق آلود ہو رہا تھا۔ لائف پہلے ہی مشکل تھی، یہ اویس گھامڑ اسے مشکل ترین بنانے پر تلا ہوا تھا۔ کاش وہ اویس کا منہ اور فراٹے بھرتی زبان بند کر سکتا۔ اب ذرا کس کے رکھیے گا، کیونکہ ان کی فرینڈز ان کی شادی کے بعد کافی غمزدہ ہیں۔ اویس نے اپنے تئیں بہت خلوص سے مشورہ دیا۔ مشکات بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اویس نے جانے کب کے بدلے چکائے تھے۔ سویٹ ہارٹ، اس کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آصیر مشکات کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف جھک کر پیار سے کہتے ہوئے جانے اس نے اویس کو کیا جتانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یہی کہ وہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ وہ جس طرح تیزی سے پیچھے ہوئی، سد شکر کہ اویس نے نہیں دیکھا، ورنہ ابھی اس کی ساری محبت کا بھرم کھل جاتا۔ وہ کتنی روکھی اور سرد تھی، لوگوں کے سامنے ذرا سی دیر کو ہی صحیح اس کا مان تو رکھتی۔ اویس کے سامنے وہ ہنستا مسکراتا رہا، پر جوں ہی اجازت دے کر کھانے کے بعد وہ اپنی گاڑی تک پہنچا، اس کے تاثرات بھی سخت ہو چکے تھے۔ پارکنگ لاٹ سے اس نے تیزی سے گاڑی نکالی اور روڈ پر آتے ہی گاڑی چلانے کے ساتھ ہی سگریٹ سلگا لیا۔ مشکات، مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں میرے لیے رتی بھر بھی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے اپنے رویے سے ظاہر کریں میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ہم دونوں عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کبھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کے گھرانے کی عزت پر حرف آئے، سو آئندہ خیال رکھیے گا، دکھاوے کے لیے ہی صحیح میرا ساتھ دیں، آخر میں بھی تو بھرم نبھا رہا ہوں۔ وہ سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے بولا۔ انجانے میں خاندان اور عزت کی بات کر کے آصیر نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی، اور یہ اس کا کمزور پہلو تھا۔ باقی کا سفر خاموشی میں طے ہوا۔ آصیر پھر کچھ نہیں بولا۔ شادی کے بعد دعوتیں نمٹاتے ہوئے مہینہ تو گزر ہی چکا تھا، ہر روز وہ کہیں نہ کہیں انوائٹ ہوتے۔ آخری دعوت فائقہ اور رومیل نے دی تھی۔ آصیر کی شادی سے پہلے فائقہ اسے پسند کرتی تھی، دل سے چاہتی تھی کہ آصیر اس کا ہو جائے، پر بات ایک حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کے وہ بہت ہنسا تھا، تب وہ وہیں چپ ہو گئی تھی۔ آصیر کی شادی کے بعد اب رومیل اسی کے ساتھ نظر آتی تھی۔ وہ دونوں مشترکہ طور پر اسے انوائٹ کر رہے تھے۔ فائقہ کے بارے میں آصیر کی فیملی کو پتہ تھا، اس نے فون کر کے افروز آنٹی سے بات کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آصیر کی محبت کیسی ہے، ساتھ ہی وہ اسے جلانا بھی چاہتی تھی۔ رومیل اس کے ساتھ ہوتا، وہ اسے بتاتی کہ مجھے ایک اور قدردان مل گیا ہے۔ عین وقت پر رومیل کو کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی، سو فائقہ نے اس کا استقبال اکیلے ہی کیا۔ فائقہ کی ماما کی بہت پہلے وفات پا چکی تھی۔ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اپنے بزنس کی وجہ سے وہ ملک بھر میں گھومتے رہتے تھے۔
ان کی دوسری بیوی بھی بزنس وومن تھی، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی۔ فائقہ اکثر و بیشتر اکیلی رہتی۔ برگر فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کی لڑکوں سے دوستی بھی تھی، جو ان کے ہاں کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی۔ آسیر سے اس کی ملاقات اتفاقیہ طور پر اس کے آفس میں ہوئی تھی۔ فائقہ کو وہ اچھا لگنے لگا۔ پھر جوں وہ اس سے واقف ہوتی گئی، یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی، کیونکہ وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور فائقہ یہ حد توڑ کر اس کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ آسیر نے نوبت ہی نہیں آنے دی اور شادی کر لی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی فائقہ خود خوش آمدید کہنے کے لیے باہر آئی۔ وہ اپنے بے پرواہ حلیے میں تھی۔ ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس ٹاپ، جس کے گہرے گلے سے گردن میں جھولتا وہ پینڈنٹ پہلی نگاہ میں ہی توجہ مبذول کرواتا تھا۔ سنہرے سٹیپ میں کٹے بال جو بے پرواہی سے کندھے پر پڑے تھے۔ آسیر کے ساتھ اس نے پرانے انداز میں گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور مشکات سے گلے ملی۔ وہ غور سے مشکات کو دیکھ رہی تھی۔ آسیر کی وائف تو بہت سادہ تھی۔ پہلی نظر میں تو اسے اچھی خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آسیر نے کسی دھانسو اپ ٹو ڈیٹ قسم کی لڑکی سے شادی کی ہوگی، پر یہاں تو صورتحال ہی اور تھی۔ آسیر کی وائف نے اسکارف سے سر ڈھانپ رکھا تھا، پوری آستین کی شرٹ پہنی تھی اور سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ آسیر مشکات کو سمجھا کے لایا تھا، اس لیے وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچھا آسیر، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مشی سے کب محبت ہوئی؟ اتنا دیر سے دل میں مچلتا سوال وہ لبوں تک لے ہی آئی۔ 4 ماہ 10 دن پہلے، آسیر نے جھٹ جواب دیا۔ بہت محبت کرتے ہو مشی سے؟ فائقہ لہجے میں در آنے والی حسرت کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آف کورس، آسیر نے اپنا بازو مشکات کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اسے لمحہ بھر کے لیے اپنے قریب کیا تھا۔ آسیر کا یہ ایکشن اتنا غیر متوقع تھا کہ مشکات کو کچھ کہنے یا ناگواری دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اچھا، تمہیں مشکات کی کس چیز یا بات نے متاثر کیا؟ میری وائف میں متاثر کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، مگر اسے پتہ ہے کہ ایک لڑکی جس نے کل کو کسی کی بیوی بھی بننا ہے، اسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اداکار کہیں کا دوگلا منافق! مشکات جی میں جلد بھنسی گئی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جبکہ فائقہ بڑی فرصت میں بیٹھی تھی۔ باتوں کے دوران وہ بڑی بے تکلفی سے آسیر کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی۔ وہ صوفے پر آسیر کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی بے تکلف تھی۔ آسیر نے آج کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ واپسی پر وہ دونوں کو گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ واپسی پر اس کا سامنا سب سے پہلے ہمارا بھابھی سے ہوا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، فائقہ کیسی لگی تمہیں؟ اچھی ہے، بس بہت بولڈ ہے۔ اس نے سچائی سے اپنے خیالات کو بیان کیا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اتنے میں آسیر بھی گاڑی لاک کر کے ادھر آ گیا۔ نگین بھابھی اور راشد بھائی پرسوں دوبارہ سعودیہ واپس جا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ جب سونے کے لیے اوپر گیا تب مشکات نیچے ہی تھی۔ وہ اس کے بعد اوپر آئی اور سیڑھیوں کا داخلی دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ دیر سے سوئی تھی، آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ وہ ابھی دروازہ ناک کرنے پر مندی آنکھوں سے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 10:30 کا ٹائم بتا رہا تھا۔ اتنی دیر وہ کبھی نہیں سوئی تھی۔ صبح فجر کی نماز کے وقت مشکل سے آنکھ کھلی تھی۔ نماز پڑھ کے وہ پھر سو گئی تھی۔ باہر دروازے پر افروز آنٹی تھیں۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ بیٹا، آسیر کو جگاؤ، نیچے فرحان آیا ہے۔ رات آسیر کا سیل نیچے ہی رہ گیا۔ فرحان فون کرتا رہا، اب خود آیا بیٹھا ہے، کوئی کام ہے شاید۔ بات کرتے کرتے افروز کی نگاہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اس زاویے پہ کھڑی تھی کہ بیڈ انہیں صاف نظر آ رہا تھا اور آسیر کہیں نہیں تھا۔ آسیر کہاں ہے؟ باتھ روم میں ہے، انہوں نے پوچھا تو مشکات گڑبڑا گئی۔ ہاں نہیں، مشکات کی گھبراہٹ انہیں پریشانی میں ڈال گئی۔ وہ اندر آ گئی، باتھ روم کا دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ آسیر کہاں ہے؟ ان کی جانچتی نگاہ مشکات پر جمی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ اتنے میں آسیر خود ہی بیدار ہو کر ادھر چلا آیا۔ افروز کا ماتھا ٹھنکا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ماسٹر بیڈ روم میں جھانک کر تصدیق بھی کر لی کہ آسیر نے رات یہیں گزاری تھی۔ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں تھا۔ اس کام کو انہوں نے بات کے لیے اٹھا رکھا کیونکہ ابھی فرحان آیا ہوا تھا۔ آسیر شام کو واپس آیا تو اس کی جواب طلبی ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا راز کھل گیا ہے۔ یہ سب مشکات کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مشکات پہلے سے سر جھکائے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ تم الگ بیڈ روم میں کیوں سو رہے تھے؟ ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ مما، میں رات کو ہی ادھر سویا تھا، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ کیوں سوئے تھے ادھر؟ اصل میں مما، اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں ماسٹر بیڈ روم میں سو گیا تھا۔ وہ جیسے سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ آسیر کی بے صبری سامنے تھی۔ یقیناً مشکات خفا ہوئی ہوگی، جس کے بعد دونوں کی لڑائی ہوئی ہوگی اور آسیر الگ کمرے میں جا کر سو گیا ہوگا۔ انہوں نے کڑی سے کڑی جوڑی اور مطمئن ہو گئیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ وہ آسیر سے اور کیا کہتی؟
پر مشکات کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ آصیر اسی وقت اوپر گیا اور پھر سے اپنی چیزیں پرانے بیڈ روم میں منتقل کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا ماما پر اس کا جھوٹ کھلے۔ رات مشکات اوپر آئی تو آصیر بیڈ پر دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ نے ماما کا رویہ ملاحظہ کیا ہوگا۔ آج انہوں نے چوری پکڑی، کل کوئی اور پکڑے گا۔ یہ تو ماما تھی، چپ ہو گئی، لیکن کسی اور نے دیکھا تو خاموش نہیں رہے گا۔ مجھے تماشا بنوانا گوارا نہیں ہے، مگر میں جلد ہی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے، اب سو جائیں۔ اعتبار تو آپ کرتی نہیں، ورنہ بیڈ حاضر تھا۔ آخر میں اس کے لہجے سے شوخی چھلک پڑی تھی، پر اپنی پریشانی میں مشکات کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ ناچار وہ صوفے پر سکڑ کر لیٹ گئی۔ بڑی دیر بعد آنکھ لگی تھی۔ آصیر بہت دن بعد اپنے بیڈ روم میں سکون کی نیند سویا تھا۔ ماما صبح پھر بہانے سے اوپر آئی۔ آصیر اپنے بیڈ روم میں ہی تھا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اب ان کا شک ختم ہو چکا تھا۔ آصیر نے اپنی ٹریول ایجنسی کی ایک برانچ سعودیہ میں قائم کرنے کا کہہ کر پورے گھر کو پریشان کر دیا تھا۔ سعودیہ میں برانچ کھولنے کا مطلب تھا اس کا پاکستان سے باہر جانا۔ افروز کو گوارا نہیں تھا، عاشر پہلے ہی ملک سے باہر تھا۔ پاپا نے بھی زور لگایا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، پر وہ ایک نہیں سن رہا تھا۔ عاشر اور نگین کے جانے کے ایک ہفتے بعد آصیر بھی سعودیہ چلا گیا۔ اسے وہاں جا کر اپنے بزنس کے لیے سازگار ماحول اور جگہ تلاش کرنی تھی اور اس میں وقت لگنا تھا۔ آصیر کے جانے کے بعد افروز کے کہنے پر مشکات نیچے کے ایک ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ دن بھر وہ ہمارا بھابھی اور ان کے بچوں کے ساتھ لگی رہتی۔ میں کے جانے کا موڈ ہوتا تو یاسر بھائی، افروز آنٹی ڈرائیور کے ساتھ جا کر خود چھوڑ آتی۔ آصیر کو گئے 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اس دوران آصیر نے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ کون سا مشکات اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ افروز آنٹی، عمر انکل سے خیر خبر مل ہی جاتی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سدرا کی شادی حافظ اسرار کے ساتھ اسی ماہ متوقع تھی۔ اس بار وہ میکے گئی تو سماما بھابھی نے اسے بتایا تھا۔ رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا جب ہمارا بھابھی نے مشکات کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ یوں اچانک جگانے پر مشکات کا دل دہل سا گیا۔ بھابھی کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ہمارا بھابھی کے پیچھے چل پڑی۔ لاؤنج کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی ہمارا بھابھی کے یوں اچانک جگانے کا سبب اسے معلوم ہو گیا۔ سامنے آصیر الوی انکل اور آنٹی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے سے 3 بار تمہارا پوچھ چکا ہے، میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دوں۔ ہمارا بھابھی اس کے کان کے قریب بولی۔ مشکات محض سلام ہی کر پائی۔ افروز آنٹی سب کو سونے کی ہدایت کر کے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مشکات اپنی نیند خراب ہونے پر جی بھر کے جھنجھلائی۔ ہمارا بھابھی شرارتی نگاہوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مشکات ان کی مزید کسی شرارت سے بچنے کے لیے اوپر کے پورشن کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آصیر اس کے پیچھے ہی تھا۔ 3 سیڑھیاں باقی تھی جب مشکات کا پاؤں پھسلا۔ غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ گرنے لگی تھی جب آصیر نے اسے سنبھالا۔ جب وہ دوبارہ سنبھلی تب تک اسے پرے ہٹا کر وہ اوپر جا چکا تھا۔ ابھی تک اس کے پسندیدہ کلون اور پرفیوم کی مہک مشکات کو اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی، اور آج اس کے بھرپور مردانہ لمس کو بھی تو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ صرف چند سیکنڈز کی بات تھی، اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ مشکات نے وہیں رک کر اپنی اتھل پتھل سانسوں کو درست کیا۔ خاصی دیر بعد وہ اندر آئی، تب تک وہ فریش ہو کر چینج کر چکا تھا اور سونے کے موڈ میں تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں اکیلا سوؤں گا، آپ ساتھ والے روم میں سو جائیں۔ امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ ہمارا بھابھی نے سوتے سے آپ کو جگا دیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ہاں، سیڑھیوں والا دروازہ لاک کر دیجیے گا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ بیڈ لائٹ کے سوا باقی لائٹیں بند کر چکا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مشکات کو اس کے انداز میں کسی واضح تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دکھاوے کو ہی صحیح مشکات کی خیریت پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی اس گھر میں اس کی کوئی چیز بھی اپنی نہیں تھی، ورنہ وہ اسے دوسرے کمرے میں سونے کا نہ بولتا۔ بہت دن بعد آج مشکات کو پھر سے رونا آیا تھا۔ موسم بدلا، رت نے انگڑائی لی۔ اب دن چھوٹے اور راتیں لمبی تھیں۔ نومبر کی بھیگی بھیگی شام میں پھپھو ندا سدرا کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آئیں۔ آج وہ دوسری بار مشکات کے سسرال آئی تھیں۔ شاندار گھر، بہترین فرنیچر اور مشکات کی گریسفل ساز سے مل کر ان کی آنکھوں میں رشک امڈ آیا تھا۔ انہوں نے سب کو خلوص سے آنے کی دعوت دی۔ مہندی پر ہمارا بھابھی، افروز آنٹی اور مشکات تینوں گئے۔ بارات پر آصیر نے مشکات کے ساتھ جانا تھا۔ اس دن وہ معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی۔ افروز نے دل ہی دل میں نظر بد سے بچنے کی دعا دی۔ آصیر نے حافظ اسرار کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں حافظ اسرار کا قد کم تھا، دبلا پتلا سا تھا وہ، پھر بھی جانے کیوں آصیر کو اس سے حسد سا محسوس ہوا۔ یہ محبت بھی کتنی ظالم شے ہے۔ آصیر کو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ادراک ہوا تھا۔
मौसम बहुत उदास सा था। सिद्रा की शादी से वापस आकर जाने क्यों यासियत ज़्यादा लग रही थी। शाम में बारिश हुई तो मौसम की खुनकी में भी इजाफा हो गया। हमारा भाभी ने मौसम की मुनासबत से पकौड़े खुद तले थे। बाकी का काम किचन में काम करने वाली बुआ ने किया था। मुश्कात ने बराए नाम खाना खाया और ऊपर आ गई। जाने क्यों वो आज बहुत बागी हो रही थी। सिद्रा के चेहरे पे जो इत्मीनान और खुशी देखी थी वो उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी। वो आसिर के साथ कमरे में सोने के लिए लेटी तो दरवाज़ा बंद करने की भी जहमत नहीं की। कोई देखता है तो देखे, किसी को पता चलता है तो चले, आसिर का भरम टूटता है तो टूटे, उसकी बला से उसे कोई परवाह नहीं। रात का जाने कौन सा पैर था जब किसी के रोने की आवाज़ पर उसकी आंख खुद ब खुद ही खुली थी। अजीब सी आवाज़ थी। कभी लगता कि कोई बच्चा रो रहा है, फिर लगता जैसे किसी औरत की आवाज़ है। ख्वाब से मुश्कात की बुरी हालत थी। जिस्म पसीने में नहाया और दिल सीने की हदूद तोड़कर जैसे बाहर आने लगा था। कमरे की लाइट बंद थी। वो गिरती पड़ती आसिर के बेडरूम में दाखिल हुई। कमरे की लाइट ऑफ थी, लेकिन शुक्र था कि वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोता था। बदहवासी में मुश्कात सामने पड़े टेबल से टकराई। इतने में आसिर बेड लाइट जला चुका था। वो पागलों की तरह उससे आके लिपटी थी। खौफजदा होने के साथ साथ आंखों से आंसू भी बह रहे थे। टेबल लगने से नाखून टूट गया था और खून निकल रहा था। आसिर ने नरमी से उसके बाल सहलाए। सारी लाइटें ऑन करके बाथरूम की कैबिनेट से टिंक्चर पायोडीन और कार्टन रोल निकाला। मुश्कात का अंगूठा अच्छा खासा ज़ख्मी था। उसने जल्दी से बैंडेज की। हाथ धोकर वापस आया तो वो अभी भी दुपट्टे से आंखें रगड़ रही थी। हुआ क्या था आपको जो आप रोती धोती इतनी रात को मेरे पास आईं? आसिर को पूछने का ध्यान आया। किसी के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इधर ही सोऊंगी। बेशक सो जाए, मुझे एतराज़ नहीं है, पर हवस का आसिर ये बंदा कुछ भी कर सकता है। आप खुद आई हैं यहाँ। आसिर के लहजे में तलखी आ गई थी। मुश्कात को बाहर जाते डर लग रहा था। आसिर ही दूसरे कमरे से उसका कंबल लेकर आया। वो अच्छी तरह लपेट के सोफे पर दराज होगी। आसिर ने लाइटें बंद कर दी। आपको वहम हुआ होगा कोई रो रहा है, बिल्ली होगी कोई। आसिर ने उसका खौफ दूर करने के लिए कहा। कितनी डरपोक हूँ मैं, फजूल में डर गई। उसने खुद को डांटा। आसिर की तरफ से खामोशी तारी थी। यकीनन वो सो चुका था। मुश्कात कुछ देर पेश आने वाले तसादुम के बारे में सोच रही थी। कोई चीज़ थी जो उसके जहन में बार बार खटक रही थी। जो कुछ था जो आसिर की तरफ से पुरइत्मीनान नहीं था। उसके जहन में छनाका सा हुआ। जब वो भागती हुई अंधाधुंध आसिर से लिपटी थी तो आसिर ने खौफ से चीखती मुश्कात को बाहों का सहारा नहीं दिया था। यही चीज़ मुश्कात को खटक रही थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो यही सोचते सोचते सो गई थी। अफरोज़ आंटी ने उसे कहा था कि सिद्रा और उसके शोहर को खाने पर इनवाइट करो। निदा पुप्पो ने भी तो शादी के बाद उसकी दावत की थी। जिस दिन दावत थी अफरोज़ ने आसिर को जल्दी घर आने के लिए कहा था। आजकल वो लेट आ रहा था। सिद्रा और उसका शौहर इसरार टाइम पर आए थे। खाने की सब चीज़ें तकरीबन तैयार थी। सिद्रा बहुत प्यारी और बेपनाह खुश नज़र आ रही थी। सिद्रा के शौहर के पास घर के सब अफराद बैठे थे। सिद्रा ने मुश्कात से कहा, मुझे अपना घर दिखाओ। नीचे का पोर्शन दिखाने के बाद मुश्कात उसे ऊपर लाई। यार बहुत ग्रेट है आसिर भाई, जहेज़ के नाम पर तुम लोगों से एक तिनका तक नहीं लिया। वो उनके बेडरूम में खड़ी थी। उसकी निगाह हर चीज़ को सराह रही थी। तुम खुश हो सिद्रा? मुश्कात को बात ही नहीं मिल रही थी क्योंकि सिद्रा की हर बात इसरार की तारीफ़ पर ख़त्म हो रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। इसरार ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। अब मुझे अपने गुज़श्ता बचकाना ख्यालात पर हंसी आती है। इसरार की मोहब्बत मेरे लिए असासा है, कीमती असासा। गरूर से सिद्रा की गर्दन तन सी गई। मगर तुम मुझे कुछ अपसेट सी लग रही हो। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहीं कोई खुशखबरी वाला चक्कर तो नहीं है? आसिर सिद्रा को खाने के लिए बुलाने आ रहा था। सिद्रा का आखिरी जुमला उसने भी सुन लिया था। बेचारी मुश्कात की शक्ल देखने वाली हो रही थी। ऐसे मौक़ों पर उसे जवाब ही नहीं बन पड़ता था। नहीं, अभी खुशखबरी वाला चक्कर नहीं है। देख नहीं रही मेरी बीवी कितनी नाजुक सी है? अभी शादी को सिर्फ 6.5 माह ही तो हुए हैं। हमने अभी लाइफ एंजॉय करनी है, उसके बाद ये खुशखबरी भी आप सुन लेंगी। सिद्रा उधर ही खामोश हो गई। उसकी बेबाकी पर मुश्कात पानी पानी हो गई। खाने के बाद चाय का दौर चला। सिद्रा और वो सबसे अलग सोफे पर बैठ गई। सिद्रा के पास अपने शौहर की बातें और उसकी मोहब्बत और वफा के तूफ़ानी किस्से थे। मुश्कात एहसास ज़िया में घिर गई। सिद्रा की शादी को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे और उसने इसरार की मोहब्बत पा ली थी। खुद उसे क्या मिला था? ख़ानदान में बदनामी, फ्लर्ट, शौहर जो हवस को मोहब्बत का नाम देता था और शदीद खुद तरसी का शिकार थी। सिद्रा कितनी खुश और पुरसकून थी। ऐसी खुशी उसके नसीब में क्यों नहीं है? उसने सारी उम्र अपना आप समेट के संभाल के रखा। अपने हर जज्बे की एक शख्स के लिए हिफाजत की, जिसके लिए वो अपना आप कीमती ख़जाने की तरह संभालती आई। वो खुद क्या था? कितनी लड़कियों से तो उसकी दोस्ती थी। फ़ाइका को तो उसने खुद देखा था, खुली किताब की तरह थी वो।
تو اس کھلی کتاب کو تو آصیر نے ورق پڑھا ہوگا۔ ٹریول ایجنسی کا مالک ہے، روز بھانت کے لوگوں سے ملتا ہوگا، ابھی ملک سے باہر رہ کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا ہے، دن بھر باہر رہتا ہے، کیا پتہ کتنی لڑکیوں سے ملتا ہوگا۔ جب ہی تو شادی کر کے گھر میں ڈال کر مجھے بھول گیا ہے، ورنہ اتنا فرشتہ تو لگتا نہیں ہے کہ عورت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ آصیر اپنے بارے میں اس کی سوچ جان لیتا تو یقیناً زور کا تھپڑ رسید کرتا۔ وہ آفس سے آ کر بیٹھا ہی تھا جب مشکات اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ چہرے کا اضطراب بتا رہا تھا جیسے کسی کشمکش میں ہو۔ آصیر اس کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ آپ مجھے ابو کی طرف چھوڑ آئیں گے؟ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ سی تھی۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، ورنہ وہ افروز کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھی، یا اگر یاسر بھائی فارغ ہوتے تو ڈراپ کر آتے۔ آصیر کے ساتھ شادی کے بعد وہ صرف دو بار ہی امی ابو کی طرف گئی تھی۔ وہ خود سے بہت کم مجھ سے مخاطب ہوتی تھی۔ آصیر خاموشی سے جوتے اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مشکات اسے دیکھ رہی تھی، ماتھے پر آئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ کافی تھکا سا لگ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ مشکات نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ کے ساتھ تو میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ آصیر نے اپنی پرسحر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، شوخی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ مشکات انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں فریش ہو کے چائے پی لوں، پھر چلتے ہیں، اتنے میں آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ کپڑے الماری سے نکال کر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ آصیر چینج کر کے نیچے آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مشکات کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ ٹو پیس میں ملبوس اس کا تازگی کا احساس دلاتا وجود ماحول پر حاوی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ افروز آنٹی نے مشکات کو دیکھا تو جیسے سر پیٹ لیا۔ جاؤ اچھے سے کپڑے پہن کر آؤ، اور جولری کس سے سنبھال کے رکھی ہے؟ چوڑیاں پہنو، ایک دو انگوٹھیاں بھی نکالو اور گلے میں چین بھی ڈالو۔ آصیر کے سامنے انہوں نے حکم دیا تھا۔ ناچار وہ پھر اوپر آئی، دوسرے کپڑے پہنے اور جولری بھی پہنی۔ آصیر بیٹا، باہر جانے کا خیال دل سے نکال دو، دیکھو تمہارے جانے کا سن کر مشکات کیسی اداس لگ رہی ہے۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی افروز شروع ہو گئی۔ آصیر کی پرسوں کی سیٹ کنفرم تھی۔ ماما، پیپر ورک سارا مکمل ہو چکا ہے، میں رک نہیں سکتا۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں مشکات کی وجہ سے ہی ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ کی لاڈلی بہو میری وجہ سے اداس نہیں ہے۔ مشکات ازسر نو تیاری کے بعد آئی تو افروز خوش ہو گئی۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، انہوں نے دعا دی تو مشکات کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ آصیر بہت عرصے بعد مشکات کے ہمراہ آیا تھا۔ عباس صاحب کے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اسی وقت کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ فواد بھائی اور عباس انکل کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ عباس صاحب کو اعتراف کرنا پڑا کہ وہ بہت میچور اور باشعور ہے۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود انہوں نے کھانے کے بغیر واپس نہیں آنے دیا۔ مشکات گھر والوں سے مل کر باہر نکل رہی تھی جب ابو بھی اس کے پیچھے آئے۔ بیٹا، اپنے گھر میں خوش تو ہو نا؟ انہوں نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ اچانک اس کی آنکھیں بھر آئیں، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیشہ اپنے گھر میں سکھی رہو اور اپنے شوہر کو بھی خوش رکھو۔ اچھا نوجوان ہے آصیر۔ ان کا ہاتھ مشکات کے سر پہ تھا۔ آصیر گاڑی سٹارٹ کیے، اس کے انتظار میں تھا۔ عباس اس کے پاس آئے۔ آتے جاتے رہا کرو، مل کے گپ شپ کریں گے۔ اوکے انکل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فی الحال پرسوں سعودیہ کی فلائٹ ہے میری، واپس آ کر آپ کے پاس آؤں گا۔ مشکات پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا نوجوان ہے آصیر، اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ مجھے سب کی نظروں میں گرا کر یہ شخص اچھا ہو گیا ہے، کتنا خوش لگ رہا ہے نا، مجھے بدنام کر کے کتنے سکون میں ہے۔ ہر کوئی تعریف کرتا ہے اس کی، اور تو اور ابو بھی۔ وہ آنسو دوپٹے میں جذب کر رہی تھی۔ ایک کم مصروف سڑک پر آصیر نے گاڑی روک دی۔ مشکات، آگے آ جائیں۔ وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ کم آن، آگے آئیں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ غصے میں دروازہ بند کر کے وہ اگلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس کی روئی روئی آواز آصیر کی سماعتوں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ لگتا ہے کافی دیر سے روتی رہی ہیں۔ جی نہیں، مجھے فلو ہے۔ مشکات سرکش ہو رہی تھی۔ اگلی 5 راتیں اس نے شرافت سے ہی گھر پر گزاری تھی۔ اس کی 2 راتوں کی غیر حاضری مشکات کے علم میں ہی تھی۔ اس وقت وہ کھٹک گئی جب آصیر نے خود آفر کی، آپ کو عباس انکل کی طرف جانا ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں، آپ کو وہاں جا کے نیند پوری کر لیں۔ میری نیندیں یہاں بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ کھٹاک سے بولی تھی۔
آپ کے روم کی لائٹ جلتی رہتی ہے، جب بھی کہا ہے میں نے، اس نے وضاحت کی۔ وہ تو ایسے ہی جلتی رہتی ہے، نیند نہ آئے تو میرے پاس آ جایا کریں۔ آصیر الوی نے اپنی بے باک نگاہیں اس پر جما دیں۔ میں اپنی جگہ پر ہی ٹھیک ہوں، مگر آپ کی نیند تو میرے پاس ہے۔ آصیر الوی کی گہری مردانہ آواز پر اس کے سارے اندازوں اور دفاعی باتوں کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں اپنی چیزیں اپنے پاس ہی رکھتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، آصیر ہنستا چلا گیا۔ مشکات الجھی ہوئی تھی، جانے کیوں وہ ہنس رہا تھا۔ اتوار کو وہ پھر خصوصی تیاری کے ساتھ کہیں نکلا۔ بہانہ وہی تھا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب مشکات کے پاس اس کے دوستوں کے نمبر نہیں تھے کہ پوچھ کر تصدیق کرتی۔ دوستوں میں لڑکیاں بھی تو شامل تھیں، خاص طور پر فائقہ۔ اگر وہ کسی سے پوچھ کر کال کرتی، آصیر کو پتہ چلتا تو پوچھتا کہ بی بی تمہیں کیا پرواہ ہے، میں دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں کہ کہیں اور، تم یہ پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ تو پھر اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ پہلے بھی کون سا وہ اسے کوئی اہمیت دے رہا ہے؟ اس گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بس ہر ماہ اسے ضرورت کے پیسے دے کر اسے اس گھر میں لانے کا فرض پورا کر دیتا ہے۔ باقی مشکات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہ صرف اس کے وجود پر اپنے نام کا ٹھپا لگانا چاہتا تھا تاکہ اس کے مردانہ غرور کی تسکین ہو سکے۔ گھر سے باہر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آخر کو ہینڈسم ہے، پیسے والا ہے، لڑکیوں کو اس میں اٹریکشن بھی فیل ہوتی ہے۔ مشکات کی ساری سوچیں منفی تھیں۔ اپنی جگہ وہ خود کو حق بجانب تصور کرتی تھی۔ آج مشکات نہ سو رہی تھی، نہ سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ تکیے سے ٹیک لگائے نیند سے بحال ہوتی آنکھوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری تو حسیات چوکنی ہو گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی نیند نہیں آ رہی تھی۔ گڈ، نیند نہیں آ رہی تو میرا سر دبائیں، بہت بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے کچھ بھی بولنے یا سوچنے سے پیشتر وہ جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ سر مشکات کی گود میں تھا، وہ یوں بدگی جیسے بجلی کے ننگے سے چھو گئی ہو۔ وہ اتنے قریب کہ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ پلیز سر دبائیں نا مشکات۔ وہ بہت کم اس کا نام لیتا تھا، آج اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر اسے کسی انوکھے پن کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے آصیر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو کہ گرم محسوس ہو رہی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں، دل چاہ رہا ہے آپ پیار سے سلا دیں۔ میری خواہش بھی عجیب سی ہے نا، آپ کا دل کر رہا ہوگا میرا سر دبانے کی بجائے گلا دبا دیں۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے مشکات کے ہاتھ تھام لیے جو اس کے ماتھے پر دھرے تھے۔ کیا تھا اس کے ہاتھ میں بھلا؟ وہ اپنا آپ بھلانے لگی تھی۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ نہیں، اب نہیں پگھلتا میں۔ جس تیزی سے آصیر نے ہاتھ پکڑا تھا اسی تیزی سے چھوڑ بھی دیا۔ اپنی توہین کے احساس سے اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ اب جائیں، میں ٹھیک ہوں، بہت جلد آپ کی تمام مشکلات اور تکالیف کا ازالہ کر دوں گا۔ مشکات الجھ کے اسے تکنے لگی۔ آصیر نے اپنی نگاہیں اس پر جما دیں۔ اتنے پیار سے نہ دیکھیں مجھے، ضبط کھونے لگتا ہوں میں، کوئی گستاخی ہو جائے گی مجھ سے۔ مشکات کو اس کا انداز سراسر تمسخرانہ لگا، جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کاش اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے، اس کے کرتوت سب پر کھل جائیں۔ اس نے صد کے دل سے دعا مانگی۔ رمنا کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، ننھے مہمان کے لیے آصیر نے مشکات کو شاپنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ خالصتاً خواتین کا شعبہ تھا۔ وہ امارا بھابھی کے ساتھ گئی تھی کیونکہ چھوٹے بچوں کی خریداری کا اسے بھی اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ تو بھلا ہو امارا بھابھی کا جنہوں نے اتنی مدد کی۔ اور پھر وہ دونوں فرحان بھائی کی طرف گئے۔ رمنا اور فرحان دونوں بہت خوش تھے، ان کی خوبصورت سی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ تم مجھے کب انکل بنا رہے ہو؟ فرحان چھوٹتے ہی آصیر سے بولا۔ مشکات تیز تیز قدم اٹھاتی رمنا کی طرف بڑھ گئی۔ اس میں آصیر الوی کا جواب سننے کی تاب نہیں تھی۔ کیا بات ہے، ڈسٹرب سی لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ رمنا اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ اس نے لاکھ انکار کیا جان چھڑائی پر رمنا اپنے نام کی ایک تھی، گلوا کر ہی چھوڑا۔ مشکات کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پھٹ پڑی۔ رمنا آنکھیں پھاڑے ناقابل یقین انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ یہاں فرحان کا تجزیہ غلط ثابت ہوا تھا کہ عورت مرد کی محبت سے پگھل جاتی ہے، وہ تو آصیر کی بے اتنائی سے پگھل رہی تھی۔ اتنی بڑی بات اس پہ آج کھلی تھی۔ مشکات نے بہت بے وقوفی کی تھی، اس بات کے پیچھے اپنی ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی تھی کہ آصیر نے شادی سے پہلے اس کی نیک نامی کو بدنامی میں بدلا۔ خاندان والے کب کے یہ بات بھول بھال گئے تھے کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ آصیر کی وجہ سے اگر وہ بدنام بھی ہوتی تو آصیر نے اسے اپنا کر عزت بھی تو دی تھی، موت پر بھی تو کیا تھا۔ مشکات میں اتنی انتہا پسندی ہوگی اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ فرحان سے شادی کے بعد اس کی زبانی رمنا کو آصیر کے خالص جذبات کا پتہ چلا تھا تو جو صرف مشکات کے لیے تھا، تو اس نے شاید کبھی یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ آصیر اسے کس قدر چاہتا ہے۔ اس کے سچے جذبات کو مشکات نے ہوس کا نام دے کر سراسر اس کی توہین کی تھی، پر مجال ہے جو آصیر نے فرحان سے اس کا ذکر تک کیا ہو۔ وہ دونوں تو یہی سمجھتے رہے کہ آصیر اور مشکات خوشگوار نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔
عمر الوی اور افروز بیگم عمرے پر جا رہے تھے۔ ان کا اچانک پروگرام بنا تھا۔ جس دن انہیں جانا تھا اس دن ان کے گھر ملنے جلنے والوں کا رش تھا۔ عباس صاحب بھی نور افشاں کے ساتھ آئے تھے۔ ایئرپورٹ روانگی کے بعد گھر خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ آصیر ایئرپورٹ سے آیا تو عباس بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مشکات چائے بنانے لگی۔ ابو بہت کم ان کے گھر آتے تھے۔ چائے لے کر اندر آئی تو آصیر الوی اور ابو دونوں پاس پاس بیٹھے تھے۔ آصیر کے چہرے پر معذرت خواہانہ تاثرات تھے۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ بول رہا تھا، جبکہ ابو کا چہرہ سوچ اور پریشانی کا شکار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آصیر کے لب ساکت ہو گئے۔ آصیر نے مشکات کو پانی لانے کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا۔ انکل، میں شرمندہ ہوں، میری اس حرکت سے مشکات کو ذہنی اذیت اٹھانا پڑی۔ وہ یہی تصور کرتی رہی کہ وہ نگاہوں سے گر گئی ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ بھری محفل میں مجھے ایک لڑکی کے تقدس اور احترام کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی جذبہ تھا یک طرفہ تھا۔ مشکات انوالو نہیں تھی۔ پسندیدگی میری طرف سے تھی۔ آپ تک بات کسی اور ہی رنگ میں پہنچی تھی۔ آصیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ان کی نگاہ میں بہت بلند ہو گیا تھا۔ مشکات کی خوشگوار زندگی اور پیار کرنے والی سسرال دیکھ کر وہ یہ تو بات کب کے بھول گئے تھے۔ آصیر نے یاد کروا دیا تھا، اب کبھی اس بات پر معذرت نہ کرنا۔ میں خوش ہوں کہ تم مشکات کا نصیب ہو۔ انہوں نے شفقت سے آصیر کا کندھا تھپتھپایا تو اسے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ عباس انکل کو چائے پیتا چھوڑ کر وہ مشکات کی تلاش میں باہر آیا۔ وہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ آپ انکل کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں۔ مشکات کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں نہیں جا رہی، آنٹی بھی گھر میں نہیں ہیں، ہمارا بھابھی نے بھی اپنی امی کی طرف رہنے جانا ہے۔ اوکے، آپ کی مرضی، کندھے اچکاتا وہ دوبارہ عباس انکل کی طرف آیا اور اجازت لے کر چلے گئے۔ واقعی مشکات ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہمارا بھابھی بچوں کو لیے میکے جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ انہیں ڈراپ کر کے یاسر بھائی خود اپنی یونٹ کے ساتھ کوہاٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات آصیر نچلے پورشن میں ہی تھا۔ مشکات بھی ادھر تھی۔ نچلے حصے میں درخت اور بیل بوٹے بہت زیادہ تھے۔ اسے ڈر سا لگ رہا تھا کیونکہ آصیر نے ایک کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ ہمارا بھابھی اور یاسر بھائی بھی نہیں تھے۔ لاؤنج کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ بھی بند کر لی۔ ٹی وی بظاہر آن تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی جو آج آصیر سے گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد اس کے ضمیر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے خوف کا اظہار کرتی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ آصیر خوشبوؤں میں بسا بہترین کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں جا رہا ہوں اویس کی طرف، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ واپسی پر آپ کو بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں، رات کے 11 تو بج ہی چکے ہیں۔ وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جانتی ہوں سب کہ آپ اتنی رات کو کون سے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ویسے آپ بتا سکتی ہیں میں کون سے دوستوں کے پاس جاتا ہوں؟ آصیر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اپنی ہوس پوری کرنے انسان جہاں جاتا ہے آپ بھی وہیں جاتے ہیں۔ مشکات تن کر کھڑی تھی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آصیر ابھی تک سکون سے بات کر رہا تھا۔ ثبوت تو جیتا جاگتا ہے فائقہ کی صورت میں، وہ بے خوفی سے بولی۔ کیا ثبوت ہے؟ آپ نے مجھے اس کے ساتھ پکڑا۔ ہم جب دعوت پر اس کے گھر گئے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھی تھی، بار بار آپ کے کندھے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ اویس بھائی بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو بہت پسند کرتی تھی، محبت کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی تھی۔ مشکات دل میں اپنی ذہانت پر خود کو داد دے رہی تھی۔ آصیر نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ اب آپ بھی میرے بہت قریب ہیں، کیا یہ بھی ہوس ہے؟ پسند آپ کو میں بھی کرتا ہوں، تو کیا یہ میری محبت تھی کہ ہوس؟ آصیر کی گرفت سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی چلتی سانسوں تک کو روک دینا چاہتا ہو۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس میں میری ہوس شامل نہیں تھی۔ مان آصیر کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا وہ اس کی گرفت میں کسی گڑیا کی طرح چرمرا کے رہ جائے گی۔ آصیر سارا ضبط کھو چکا تھا۔ اسے جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ صوفے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ جواب چاہیے مجھے آج، خاموشی سے بات نہیں بنے گی محترمہ مشکات صاحبہ۔ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تب تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں اسے ہوس ہی کہوں گی۔ چٹاخ آصیر نے پوری طاقت سے اسے 2 تھپڑ مارے۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر صوفے پر گری۔ آصیر اسے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ میں بتاتا ہوں محبت اور ہوس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہوس بھی ایک بیماری ہے، جب انسان اس میں مبتلا ہو تو انسان آرام کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا ہے، گویا کہیں سے بھی اپنے جذبات و خواہشات کی تسکین کرتا ہے۔ لیکن محبت میں یوں نہیں ہوتا۔ ایک ہی مسیحا ہوتا ہے، اس کا چاہے آرام آئے نہ آئے۔ محبت میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی سے اپنے جذبات و خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ مجھے اس فرق کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، سو میں نے اپنے جذبات اور خواہشات پر پہرے بچھا دیے، ان کی تسکین کے لیے غلط راستہ استعمال نہیں کیا۔ آصیر کی انگلیاں اس کی شانوں میں گڑی جا رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا کیونکہ مجھے ڈر تھا میں ایک دن برداشت کرنے کی قوت نہ کھو دوں۔ تم میری دسترس میں تھی، مردانگی کے زوم میں مجھے تمہارے وجود پر قبضہ کرنا گوارا نہیں تھا کیونکہ محبت کرتا تھا میں تم سے۔
جس رات تم نے مجھ سے کلام پاک کی قسم کھانے کو کہا تھا اس رات واقعی میں اس پوزیشن میں نہیں تھا، مگر اب میں یہ قسم کھا سکتا ہوں 9 ماہ سے زائد تم اس گھر میں ہو چکے ہیں، میں نے اپنے حق کا استعمال نہیں کیا۔ میں اسی ڈر سے سعودیہ سیٹل ہونے کی تیاری کرتا رہا کیونکہ میری موجودگی میں تم اپسٹ رہتی تھی، لیکن دو بار گیا پھر واپس آ گیا کہ تمہیں ایک نظر دیکھ لوں، میرے دل کو سکون آ جائے۔ میں اپنا اعتبار تم پر قائم نہ کر سکا، میری وجہ سے تم بدنام ہوئی، میں نے تمہیں اپنا کر عزت دی، اپنی سب محبت خلوص وفا تمہارے نام لکھ دی، مگر تم سمجھ نہیں پائیں۔ 9 ماہ کم نہیں ہوتے، اتنا عرصہ تم میری محبت کو جان نہیں پائیں، اسے میری حوث سے تعبیر کرتی رہیں۔ تمہارے دل میں میرے لیے جو نفرت اور عداوت ہے وہ میں کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے اب میں اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں کبھی بھی تمہیں یقین نہیں دلا پاؤں گا، تم اس گھر میں جس طرح آئی تھی اسی طرح جاؤ گی، اسے مہربانی سمجھو یا احسان، بہرحال میں نے تم پر کر دیا ہے، کیونکہ میں اب مزید اپنا امتحان نہیں لے سکتا۔ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میرے بھی جذبات و احساسات ہیں، کسی بھی وقت بہک سکتا ہوں، نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھے الزام دے کر اس گھر سے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید ایک رات آپ ڈر کر میرے پاس چلی آئی تھی، وہ وقت میرے لیے بہت کڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے رات کو باہر جانا شروع کر دیا، 2 بار چوکیدار سے لاک کھلوا کے اپنے آفس میں بیٹھا رہا، کبھی فضول میں گاڑی ادھر ادھر دوڑاتا، تھک جاتا تو واپس آ جاتا، 1-2 بار واقعی دوستوں کے ساتھ رہا، مگر زیادہ وقت اکیلے ہی گزرا۔ اس کی وجہ ابھی آپ تھی، آپ سامنے ہوتی تو مجھے لگتا میں ابھی اپنا اعتبار توڑ دوں گا، تھک ہا کر واپس آتا تو سو جاتا۔ میں آپ کے سامنے آج سرخرو ہو گیا ہوں، میں یہی خوشخبری واپس آ کے آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ آپ میری طرف سے خود کو پابند نہ سمجھیں۔ اس وقت کا انتظار مجھے پہلے سے تھا۔ مما پاپا یہاں نہیں ہیں، ان کے سامنے یہ سب ہوتا تو انہیں بہت دکھ ہوتا، وہ مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ جب چاہیں جا سکتی ہیں، میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ مشکات کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ بے آواز آنسو کتنی دیر سے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ آصیر مرد تھا، ضبط کر گیا تھا، لیکن مشکات سے صبر نہیں ہو پایا تھا۔ آپ کو کب جانا ہے بتا دیں، وہ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشکات کے پاس فیصلے کا ایک ہی لمحہ تھا، اس کے بعد وقت نے ہاتھ سے پھسل جانا تھا اور شاید آصیر کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے اسے روٹھ جاتی۔ اس کا ادراک ابھی تو ہوا تھا، خود اپنے دل میں آصیر کی محبت جانے کب سے پنپ رہی تھی۔ اس جذبے کو وہ غصے اور نفرت کی تھپکیاں دے کر آج تک سلاتی اور نظر چراتی آئی تھی، مگر اب وہ نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ آصیر صوفے پہ بیٹھا تھا، وہ نیچے آ کے کارپیٹ پہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ماں، اس نے آصیر کے دونوں گھٹنوں سے پکڑ لیا جیسے اسے اٹھنے نہ دینا چاہتی ہو۔ اسے اپنے کانوں پر دھوکے کا گمان ہوا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان ڈوبتے ابھرتے اس نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی۔ محبت وہ ہے جو آپ نے مجھ سے کی، میں ایسی ہی محبت آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی قسم کے کھوٹ سے پاک۔ روتے روتے اس نے آصیر کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو میرے کسی بھی عمل سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا؟ اعترافات در اعترافات کا سلسلہ تھا۔ آصیر ایک لفظ نہیں بولا، اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ آپ میری ہر بات پر خاموش رہے، مجھے یوں لگتا آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہوتی کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں، مجھ سے کھل کے اپنے پیار کا اظہار کریں۔ آپ کچھ نہیں کہتے تھے، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے آپ کو صرف اتنی دلچسپی تھی کہ مجھے اس گھر میں لے آئیں۔ آپ کی قوت برداشت و ضبط نفس سے میں چڑھنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کو میری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ آصیر، میں آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پائی۔ آپ مجھ سے دور ہوتے گئے، آپ نے مجھ پر اپنا حق نہیں جتایا، یہی بات مجھے آپ کی طرف سے غصہ دلاتی اور مجھے یہ بات آپ کا اسیر کرتی گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے دل کی زمین پر محبت کے پودے کے لیے بہت موزوں تھی۔ آپ کے نام کا پودا اپنی جڑیں مضبوط کرتا گیا، بس مجھے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ مذاق اڑائیں گے۔ خاندان بھر میں آپ کی محبت کا چرچا تھا، مگر اولین ملاقات میں ہی میری ناپسندیدگی کے اظہار کے بعد آپ خاموش ہو گئے، مجھے جتایا تک نہیں، مجھے اندر ہی اندر سلگاتے رہے، راکھ بناتے رہے۔ اب کہتے ہیں میں چلی جاؤں، میں اب کہیں نہیں جانا۔ مشکات نے تھک ہار کر اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ آصیر کے جلتے سلگتے جذبوں کو قرار آ گیا، جیسے برسوں بعد صحرا کی خشک ریت پر زوردار بارش ہوئی ہو۔ میں نے کہیں جانے دینا بھی نہیں ہے، اپنے پاس رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے منہ سے اعتراف محبت سن کر سکون مل گیا ہے۔ مجھے ٹوٹ کر چاہو، اپنی محبت سے سب کچھ بھلا دو، آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گننے نہیں دوں گا، اور اب ان آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ میں نے تمہیں 2 بار چپکے چپکے روتے دیکھا اور مشکل سے خود پر صبر کیا۔ میں تمہارے جذبوں سے انجان تو نہیں تھا کہ ایک لڑکی میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہے اور جب میں آتا ہوں تو وہ سوتی بن جاتی ہے، وہ میری پیش قدمی کا انتظار کرتی ہے، اپنا آپ مجھ سے چراتی ہے اور ڈرتی بھی ہے کہ میں اس کی چوری نہ پکڑ لوں، اس کے مجرم کا نام نہ جان لوں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اپنی محبت کی مضبوطی جانچ رہا تھا۔
آصیر کے لبوں کی تراش پہ مسکراہٹ چمکی، گرج چمک کے بعد مطلع صاف تھا۔ رمنا نے ہی تو اسے بتایا تھا کہ آصیر بھائی وہ بیوقوف لڑکی آپ سے محبت کرنے لگی ہے، اب بھی اگر آپ خاموش رہے تو وہ کوئی حماقت کر بیٹھے گی۔ یہ تو اسے بھی پتا تھا کہ مشکات پگھل رہی ہے، بس ایک غرور اور زوم میں ہے۔ آج وہ اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوستوں کی طرف جانے کا اسی لیے کہا تھا کہ مشکات کو اس عمل سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ پھٹ پڑے گی اور اس غصے میں اس کے منہ سے سچ ہی نکلے گا۔ ڈراپ سین ایسے ہی ہوا تھا۔ مشکات اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، آصیر نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنے سینے پر رکھ لیے۔ بہت تنگ کرتی رہی ہو مجھے، اب اور تو نہ کرو گی؟ آصیر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی نم آنکھیں صاف کیں۔ وہ دور ہوئی۔ آصیر نے ہنس کر اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانکا اور اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تمہاری محبت میں نے بھی خود پر بہت پہرے بٹھائے ہیں، اپنے ارمانوں کو کچلا ہے، اب میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں تمہاری روح سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آصیر کے لہجے میں سچ کی کھنک تھی۔ لیکن اب اور تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں کون سا آپ سے دور رہ سکتی ہوں؟ مشکات کے لب کپ کپائے۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بہت تنگ کیا، مجھے بہت کڑی سزا دوں گا۔ آصیر کے لب دھیرے سے جھکے تھے اور انہوں نے مشکات کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آصیر کے بازو آہنی حصار کی طرح اس کے گرد حمائل تھے۔ خاموشی اور نگاہوں کی زبان میں بہت سے جذبے بول رہے تھے جن کی تال پر مشکات کا دل دھڑک رہا تھا، اور یہ دھڑکن لمحہ بلمحہ پرجوش ہوتی جا رہی تھی۔ آصیر نے دوری کی سب دیواریں گرا دی تھیں۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ آصیر اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش دے، اور آج آصیر نے دل میں چھپی انکہی باتوں کو جان کر اسے معتبر کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کمپلیٹ ناول بہت پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں، اور کائنڈلی اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔